Hello everyone, welcome back to the another episode of Broadcast Podcast. In today's episode, we are going to cover बहुत से topics और जो main topic है, जो highlight है, वो है शोएब मलिक and सना जावेद की wedding. शादी. Yes. Yep. So that surprise, how did you guys react? क्या तासुरात हैं आपके? बताइए थोड़ा बहुत. सना जावेद मुझे ना हमेशा से उसका जो आया था ना जो एरोगेंस वाला एरोगेंस वाला ऑडियो का पार्ट था, तो शी वाज द वन गर्ल जिसे मैंने सोचा था आई कैन फिक्स हर. यानी तुम्हें सेलिब्रिटी क्रश था तुम्हारा. हाँ नहीं, इट वाज लाइक आई कैन फिक्स हर, और फिर आप दूसरी तरफ देखें फिक्सर है. सो फिर दोनों ने मुझे फिर लगता है एक दूसरे को देख के कहा कि आई कैन फिक्स हर और आई कैन फिक्स हिम, और फिर लेकिन इट्स अ रेसिपी मेड फॉर डिजास्टर. होपफुली क्योंकि ताहा को पसंद है ना सना जावेद. नहीं लेकिन देखो ना दोनों के जो पास्ट रिलेशनशिप्स वगैरह रहे हैं वो उसका क्या है ना कि आप देखते हो तो मलिक को देख के कोई भी नहीं कह सकता है आई कैन फिक्स हिम, लेकिन शायद सना ने सोचा कि पूरी कायनात के लिए उसने पूरा वो लेने की कोशिश की है कि सबा मिलेगा उसे जो भी उसे फिक्स करके. और सना जावेद के अपने जो इश्यूज वगैरह थे तो दोनों एक दूसरे को फिक्स करने के चक्कर में मेरे ख्याल में एक साथ हो गए, फिक्स हो गए. मुझे तो जब से वो उसका स्कैंडल है मुझे तो बहुत बुरी लगना शुरू हो गई, यानी कि ऑनेस्टली. अच्छा बाय द वे मुझे ड्रामास में सना जावेद अच्छी लगती थी, लाइक बहुत यू नो शी इज़ अ गुड एक्ट्रेस. और दूसरा ये कि जो मेन बात थी कि वो जो मैं आज अहमद से बात कर रहा था तो उन्होंने बताया मुझे कि उमैर ने ड्रिंकिंग प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से सना जावेद ने उसे छोड़ा. स्पेकुलेशन है तो स्पेकुलेशन लेकिन ये नॉर्मल ही होता है शोबिज में, तो ये नॉर्मल चीज नहीं. और मुझे ये है कि पाकिस्तान में कोई डेटिंग शो है सच है नहीं. हाँ जीतो पाकिस्तान हमारा डेटिंग ऐसे वहाँ पे बहुत सरफराज ने भी आज पहले एक दफ़ा किया है कि मेरा क्रश पसंद है सना जावेद. अच्छा हाँ पाकिस्तानी सेलिब्रिटी. अच्छा मैं आज एक मीम देख रहा था ना, उसमें लिखा था सरफराज यहाँ पे भी ड्रॉप हो गए. सना जावेद के साथ उनकी पिक्चर थी. अब तो शोएब मलिक ने तो मैं किस तरह रिएक्शन किस तरह पता कब चला था तुम्हें? यार मुझे कल रात को पता लगा, मुझे मामा ने बताया. लेकिन पता है सीन ये कि शोएब मलिक ने दो बहुत बड़े हाथ मारे. मतलब पहले सानिया मिर्जा तो अपने स्टैंडर्ड से बहुत ऊपर थी ना, और इवन सना जावेद भी बहुत बड़ी एक्ट्रेस है. हाँ नहीं लेकिन सना जावेद ने इस सिचुएशन में सना जावेद ने हाथ मारा क्योंकि शोएब मलिक जितना पैसा और सब कुछ है, लेकिन सानिया मिर्जा वाज अलग लीग में थी. हाँ इन लोगों के लिए. हाँ लेकिन सना जावेद का भी बैकग्राउंड मैंने सुना है किसी मेजर जनरल की बेटी है. तो इस चीज लाइक लेकिन मुझे हैरानी नहीं हुई. मुझे तो टू बी ऑनेस्ट बहुत हैरानी हुई क्योंकि आउट ऑफ नोवेयर जब मैं उठा सुबह तो देखा द फर्स्ट थिंग वाज दैट वाज ऑन सोशल मीडिया वाज शोएब मलिक गेट विट्स टू सना जावेद एंड दैट वाज रियली शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग. और मुझे यानी कि ये होता है कि हमारे तो सेलिब्रिटीज़ का यानी कि चीटिंग और ये तो बहुत ही हर एक की हुमायूं सईद के रूमर्स, अदनान सिद्दीकी के रूमर्स, यानी कि हर फैसल कुरैशी, वसीम बदामी, इसके बाद तो लोग बाबर आजम और हानिया आमिर को जितना हाईलाइट करें कि उनको भी लिखा होता कि जीतो पाकिस्तान में ले आया साथ. तो क्या होता अजीब है वैसे. लेकिन बाबर आजम का तो ये कि उसकी आई थिंक शादी हुई भी है उसकी. लेकिन मेरा ख्याल है कि बाबर और हानिया आमिर बहुत डिफरेंट है. हानिया आमिर इज लाइक वेरी फ्लैम्बॉयंट और वो थोड़ी यू नो वेरी एक्सप्रेसिव है. देखा जाए तो और बाबर आजम वो अलग बात है, लेकिन विराट इज लाइक अ प्रॉपर स्टार. उसके पूरी पर्सोना उसका पूरा. बाबर के पास भी वही है जो शोएब के पास वो झुकते हैं. ठीक है. हाँ वो जो पंजाबी ह्यूमर है ना उनका. ये तो पाकिस्तान में इस सिचुएशन में शोएब मलिक को वो पाकिस्तान का पीट डेविडसन है. पीट डेविडसन. हाँ जैसा पीट डेविडसन ने एक कॉमेडियन होके ना उसकी लुक्स वगैरह तो कोई इतनी खास नहीं थी, स्किनी सा बंदा है वो. उसने किम कार्दाशियन और एरियाना ग्रांडे और लाइक जो हाँ सारी बड़ी तुम वहाँ की जो वेस्टर्न वैल्यूज़ के या फिर जो भी उनकी वैल्यूज़ के मुताबिक जो उनके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो ब्यूटीफुल वुमेन है उनको डेट किया गया था. तो ये शोएब मलिक उसी रास्ते पे चल के लाइक मैं शोएब मलिक को देखूँ तो मैं तो ये इंस्पिरेशन है तुम्हारे लिए हैं. लाइक जिस तरह के उसने जो अचीव कर गया ना वो उस तरह तो और किसी की इंस्पिरेशन हो शायद. लेकिन वैसे मुझे सना जावेद में कोई सच पता नहीं, मुझे इतनी कोई कभी भी शुरू से पसंद नहीं है. लेकिन पता है ताहा को सबसे ज़्यादा अफसोस ये कि उमैर जसवाल से डिवोर्स के बाद ना ताहा का अपना चांस है. अच्छा इसलिए उसे बहुत अफसोस है. अफसोस हुआ मुझे कि डिवोर्स नहीं. वैसे अगर आप देखो शोएब मलिक के पास ठीक है पैसा बहुत अच्छा है, लेकिन लोग सना बहुत बेहतर है उससे.
सना बहुत सही है, शुएब मलिक ठीक है लेकिन सना इज मच बेटर। मुझे सना जावेद पेविलियन पे बैठ के हंसते हुए देख लो तो वहाँ पे टर्न ऑफ है इतना बड़ा। हाँ, ये मलिक ना तरीके से उसकी शुएब मलिक के वैसे 5 मिनट आप डिस्कशन कर लो तो वो भी टर्न ऑफ है, यानी कि उसके जो यार मैंने नोट किया कि शुएब मलिक जो है ना वो जो उसका सीन है ना कि वो मैंने सुना है कि ही इज वेरी पॉलिटिकल और उसने जब यूनुस खान के खिलाफ जब लोगों ने ओथ लिया था तो शुएब मलिक भी वो वन ऑफ द पर्संस। तो कैरेक्टर वाइज पता नहीं कितना अच्छा है लेकिन आई थिंक सना जावेद शुड हैव वेटेड फॉर समवन एल्स। नहीं मेरे ख्याल से उमैर जसवाल के साथ उसका मैच बहुत अच्छा था वैसे। मैच अच्छा था लेकिन उमैर की अब अगर मेरे ख्याल से इस केस में सना जावेद पंच कर गया, पंच कर दिए मेरे ख्याल से। यानी कि नहीं मुझे नहीं लगता यार मलिक के साथ कौन पंच करता है यार, लेकिन दोनों पंच नहीं कर रहे वे, यानी कि ठीक है मुझे तो ठीक है, अल्लाह खुश रखे। क्या बनाना पड़ेगा पॉडकास्ट पे तो इसके ध्यान क्या हाँ क्या पता हमें उन्हें एज सेलिब्रिटीज यहाँ पे हमें इनवाइट करना पड़ जाए। सना जावेद और मैं मलिक इनवाइट नहीं करूँगा, अगर कर दिया और फिर वो मसला हो गया तो यू नो शुएब मलिक कहेगा पुरानी बातें तुम लोगों ने क्या बातें की मेरे खिलाफ, तो सारी बातें निकल आई। और मतलब मजे की बात वही टिपिकल जो पाकिस्तानियों की तरह उन्होंने अनाउंसमेंट मलिक ऐसे साहब मुझे ने की और सही बात है। हाँ पेयर्स ग्रुप्स में ग्रुप ये पता नहीं क्या बहुत क्रिएटिव होके मैं करूंगा। और मुझे जैसे सानिया मिर्जा पे होता है, उस बंदी ने इतना रिस्क सब कुछ किया, इतना क्रिटिसिज्म बर्दाश्त किया अपने कैरियर के पीक में शादी की। सानिया को पता था कि सानिया ने कहा था ना शुरू में कि इट्स अ मैरिज ऑफ 5 इयर्स और हाँ, लेकिन सानिया मिर्जा ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी पेरेंट ही लिखा है कि मैंने अपनी बहुत स्ट्रगल किया है सोलमेट। अच्छा उसने कहा कि इट्स अ मैरिज ऑफ 5 इयर्स, ये पहले इंटरव्यू में कहा था लेकिन अभी उसने अपनी बायोग्राफी में ही लिखा था कि और वो कहती है मैंने स्ट्रगल बहुत किया अपने फॉर माय लव उसके लिए। और क्योंकि देखा जाए तो जितनी हाइप थी और जितने इंडियन उनके खिलाफ भी थे शादी के और पाकिस्तानी के साथ में शादी की और मुसलमान वो जो हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही नहीं पाकिस्तानी इंडियन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो है। और इतनी हाई प्रोफाइल देखा जाए सानिया मिर्जा टेनिस इंडिया की सबसे बड़ी इंडिया की सबसे बड़ी ग्रैंड स्लैम विनर और ग्रैंड स्लैम भी है, डबल्स जीतना भी बहुत बड़ी बात है। टेनिस आई थिंक अगर आप देखो क्रिकेट बहुत बड़ा स्पोर्ट है लेकिन जितना टेनिस में हाइप है सारे यू नो ऑल क्योंकि अचीवमेंट कम है ना टेनिस में, इंडिविजुअल के लिए अचीव करना मुश्किल है। एलीट आपकी देखती है टेनिस और यू नो हर किस्म के लोग देखते हैं। एलीट का मसला नहीं है, उसका जो पूल है वो बहुत बड़ा है और क्रिकेट में आपकी 10-12 टीमें हैं जो और उसमें से भी 6 टीमें हैं जिनका एक्चुअली सानिया मिर्जा और उमैर जसवाल की अगर हो जाए तो फिर एक अलग टॉपिक है। लेकिन वैसे सानिया मिर्जा पाकिस्तान की तरफ नहीं देखेगी, सही बात नहीं, सिर्फ मसला पाकिस्तानी का नहीं, लेकिन मैं आई थिंक वो देखेगी। इसमें क्वेश्चन डू यू गाइस थिंक सानिया मिर्जा डिजर्व बेटर? या 100% किसके शादी करने से पहले ही डिजर्व करती है, पता नहीं ऐसे ही है। शुएब मलिक अगर देखा जाए अच्छा क्रिकेटर था ठीक है लेकिन ही वाज नॉट वन ऑफ द मोस्ट प्रोफिशिएंट क्रिकेटर्स। फास्ट बॉलिंग को नहीं अच्छी खेलता था, खाली स्पिन बॉल अच्छी खेलता था। मलिक का स्टैट में देखा था कि उसकी शादियां उसकी 2019 के वर्ल्ड कप की एवरेज से ज्यादा नहीं जी 2.62 की एवरेज है मेरे ख्याल से इतना अच्छा 2019 के वर्ल्ड कप में। हां जी अच्छा प्लेयर तो अच्छा है लेकिन वो खेल कहीं और है। हां खेल कहीं और है। अच्छा अब मेरे ख्याल टॉपिक थोड़ा चेंज करते हैं। आई थिंक सना की बात करेंगे नहीं मेरा मतलब है कि अब जो आपके ख्याल में ऑस्ट्रेलियन टूर था ठीक है 3-0 दोबारा हमेशा की तरह आई थिंक आई एम नॉट श्योर कि हम कभी जीते हैं ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट मैच भी जीते हैं, बहुत टाइम हो गया आई थिंक हम लोग ना सारे जो टीम्स है ना और पूरा क्रिकेट में वो लोग जाके यंगस्टर डिस्कवर करते हैं, हमने अपना कैप्टन डिस्कवर किया है। हां ऐसे यंगस्टर हमने कहा कि यू नो अगर एक बंदे को आपने इंडक्ट करना है टीम में सिफारिश के थ्रू आप ऐसा क्यों नहीं करते, आप उसे डायरेक्ट कैप्टन बनाते। अच्छा नहीं आई एम थिंकिंग कि मुझे आरिस से भी बात हो रही थी, आरिस कहता है कि यू नो शान मसूद इज अ वेरी गुड कैप्टन, टैक्टिकली बहुत अच्छा सोचता है, इंग्लिश भी बहुत अच्छी है, लेकिन पता है क्या सीन ये कि आई थिंक शान मसूद की अपनी टीम में हिज परफॉर्मेंस इज गुड लेकिन ही हैज टू प्रूव मोर कि उसकी टीम में जगह भी है कि नहीं। अगर आप मेरिट पे देखो ना तो रिजवान शुड हैव बीन रिजवान को तो पहले मैच में खिलाया भी ना इसी वजह से कंसिस्टेंट है, उसको अपनी जगह बनाने के लिए प्रूव करना पड़ा है पहले, बल्कि दूसरे बंदे को प्रूव करना पड़ा है कि भाई मैं फारिग प्लेयर हूं। सही बात है, सरफराज निकले फिर नहीं लेकिन जो सबको पता था कि सीना कंडीशन अगर टेस्ट में वो प्रूव करे अपने आप को और ऑस्ट्रेलियन टूर में जाके उसने प्रूव की अपनी कैप्टनसी और टैक्टिकली जितना स्ट्रांग है उसका माइंड और एवरीथिंग, तो मेरे ख्याल से इट इज़ अ गुड शॉट कि हमने कोई ऐसा कैप्टन चूज़ किया जिसे इंग्लिश भी अच्छी बोलनी आती है और कैप्टनसी भी करनी आती है। मेसी को कौन सी इंग्लिश आती है? मेसी ने वर्ल्ड कप जितवाया है, मेसी को इंग्लिश आती है?
ان کے لیے میٹر نہیں کرتا, ہماری عوام کے لیے میٹر کرتا ہے. آئی تھنک میٹر نہیں کرتا. ہاں اصل میں they wear their language like a pride. ایشو یہ نہیں ہے کہ ہم نے شان کو بنا دیا, ایشو یہ کہ کس طریقے سے ہم نے شان کو اور بنا دیا, یہ غلط سٹینڈرڈ ایک سیٹ کرتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے تو کوچ بھی کوئی میرٹ سے نہیں آئے, کیپٹن بھی کوئی میرٹ, یعنی کہ جب لیڈرشپ آپ کی میرٹ سے نہیں آئے گی تو آپ کیا عارف کہہ رہا تھا کہ جب آپ کا مزے کی بات یہ کہ جو ڈائریکٹر آف کرکٹ بنتا ہے جب وہ کوچ بنانے کی کمیٹی میں ہوتا ہے وہ خود بیٹھتا ہے اور اپنے آپ کو کوچ, مصباح کو یار. لیکن اگر آپ دیکھو نا, احمد کہہ رہا تھا کہ ہی از پرووڈ ہمسیلف, لیکن میرے خیال میں the fruits are where the results are. ٹھیک ہے, اگر آپ کا رزلٹ ہی نہیں ہے, آپ 3-0 ہار رہے ہو, پہلی بار رزلٹ بھی نہیں آئے گا نا. اور جب لاسٹ ٹائم گئے سرفراز کی کیپٹنسی میں اتنی زبردست ٹیم تھی, مصباح یونس تھے آپ کے پاس, آپ بری طرح بیٹر ہو کے آئے. ایئن چیپل نے بولا کہ اگلی بار پاکستان کو نہیں آنا چاہیے. آپ ایک میچ بھی نہیں جیتے, T20 بھی آ رہے, ون ڈے بھی آ رہے, ٹیسٹ بھی آ رہے, تو اتنا برا حال نہیں ہونا چاہیے یار. آسٹریلیا نہیں, لاسٹ ٹائم آئی تھنک مصباح کوچ تھا اور وہ پہلا ٹور تھا نسیم شاہ کا جب 16 سال کا تھا. وہ اس وقت بھی یہی ہوا تھا کہ فل وائٹ واش ہو گیا. مجھے یاد ہے کہ یہ لوگ اٹھا کے نئے بالرز کو لے گئے تھے, زبا کی طرح موسیٰ کو, نسیم شاہ کو, اور نسیم شاہ کا وارنر نے بہت برا حال کیا تھا یار. وائٹ واش تو ہونا ہوتا ہے, آسٹریلیا جا کے وائٹ واش ہونے کے لیے تم تیار ہو, لیکن مسئلہ اس بار اتنا برا وائٹ واش نہیں ہوا. یہ بات انہوں نے بھی اکنالج کیا ہے, وان نے جیت سکتے تھے 2 میچز اور جیت سکتے تھے. ایک تو ہماری کیچنگ اتنی اچھا بھی کھیلا ہمارے, یعنی کہ جو بھی شان پہ, میں وہ شان کی جو سب سے زیادہ ہائپ تھی, سارے وہ کہہ رہے تھے نا شان, وہ جو انارتھوڈاکس اس نے ایک وہ رکھی تھی فیلڈنگ سیٹ کی جس کو اس نے وہ بھی اپیرنٹلی بابر کی سے تھے. اپیرنٹلی ابھی میر حمزہ کا انٹرویو تھا. کیا چیز بابر اعظم کی کال تھی, تھنکنگ تھی, یعنی کہ اس نے ایکسٹرا کور کی طرف انہوں نے کہا تھا کہ تیسرا بھی لے لو. اچھا تو بابر کی کال تھی, لیکن خیر لیکن ایک ڈفرنٹ سوچ تھی. اور کیچ یار اچھا, میں آپ سے ایک کوشچن ہے تم سب سے کہ اب تمہیں لگتا ہے کہ بابر اعظم کی قدر آئی ہے تھوڑی سی ایز اے کیپٹن, کیونکہ آپ نے T20 میں بھی دیکھا ہے نا کہ آپ 4-1 ہارے. قدر مجھے تب آئے نا, مجھے تو پتا تھا کہ شاہین بھی فارغ, مطلب اتنا اچھا وہ کیپٹن نہیں ہوا. میں تو ہمیشہ سے رضوان کے بالکل, ہاں تم تو ہمیشہ سے واچ کرتے تھے. اور میں بھی کہتا ہوں کہ شاہین کو اس PSL میں بھی جب تک راشد نہیں ہے, آئی تھنک راشد بہت بڑا فیکٹر ہے اس کی جیت میں. کریڈٹ تو جاتا ہے لیکن راشد ایک ڈفرنٹ لیول ہے نا یار. اچھا میرا پتہ کیا ٹیک ہے, میرا ٹیک ہے شاہین کو ابھی آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ از ناٹ. نہیں وہ تو کوئی نہیں کر رہا, بہت جلدی ہے, ایک سیریز ہوئی ہے اینڈ آئی تھنک. لیکن اچھا نہیں ٹھیک ہے, اگر ایک سیریز ہے تو آپ سائم ایوب کو ایک سیریز میں لے کر آتے ہو, 5ویں میچ میں آپ اسے نکال دیتے ہو. یعنی کہ وہی مجھے تو لگ رہا ہے ورلڈ کپ میں بابر اور رضوان دوبارہ سے اوپن کریں گے اینڈ وہی ہونا ہے. لیکن سائم نے کیا 4 میچ اور آج ساتھ کون تھا اس کے سائم کے ساتھ؟ رضوان تھا. اور حسیب اللہ ہمیشہ مڈل آرڈر میں کھیلتا تھا, آج انہوں نے اوپن کروا دیا اسے. میرے خیال سے ویسے شاہین شاہ افریدی, میں بھی سپورٹر تھا اس کا جب نیا کیپٹن چوز ہونا تھا T20 کا. تو اصل میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ PSL میں اگر آپ کیپٹن ہو تو وہ دیٹ از اے ویری ڈفرینٹ ڈائنامک کہ آپ اپنی نیشنل ٹیم میں ہاں ایگزیکٹلی کیپٹن ہو, تو وہاں پہ ہمیں لیولس پتہ چل جاتے ہیں اور پتہ چلی گئی لیکن ایک سیریز ہوئی ہے لیکن کا بھی اسٹارٹ آف دی کیریئر ہے ریلیٹیولی, اور اتنی جلدی کیپٹن نہیں بنانا چاہیے. آپ پہلے اپنی ابھی تم ویسے ہی دیکھیں ہم اس کا بالنگ ایک طرح سے ڈکلائن ہے, وہ جس پرائم پہ تھا وہ اس میں نہیں رہا, تو تمہاری بالنگ پہلے نیچے جا رہی ہے, اوپر سے اتنی بڑی رسپانسبلٹی لینے کی. یہی غلطی بابر اعظم کے ساتھ کیا تھا کہ نہ لو, لائک کوئی بھی جو نارمل بندہ ہوگا تھوڑا. ویسے میں تو خوش ہوں کہ رضوان کو نہیں ملی, کیونکہ یہ لوگوں نے رضوان کو اتنا پریشر ڈالا تھا, پیچھے پڑ جانا تھا, تو اس سے بہتر. ہاں یہ تو صحیح کہہ رہے تم بالکل. اور دوسرا یہ کہ یار آئی تھنک جو میں سوچ رہا تھا بیسکلی وہ یہ کہ آپ کا جب کوئی کیپٹن بنتا ہے, ٹھیک ہے, اب جو آسٹریلین ٹیم ہے, ٹھیک ہے, اس میں کوئی کیپٹن بنتا ہے, کوئی ینگسٹر ہوتا ہے جیسے اسٹیوی اسمتھ تھا, اس کو آپ شیڈو کراتے ہو پہلے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ ڈائریکٹ اسے کیپٹن بنا دو. شیڈو اب اسٹیوی اسمتھ ریکی پونٹنگ کی ٹیم میں تھا, آئی گیس سو کلارک کی ٹیم میں تھا, اسے شیڈو کیا پراپر. اس کو ڈومیسٹک میں آپ نے دیکھا کہ وہ کیسی کیپٹنسی کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے اس کو ٹریننگ دی پراپر کیپٹنسی کی, ویسے وہ پریزنٹیبل بھی ہے, ٹھیک ہے, اس کی لینگویج وغیرہ کمیونیکیشن اسکلز بالکل ٹھیک ہے سب کچھ. تو آئی تھنک یو ہیو ٹو لائک نرچر پیپل ہو ہیو تھنکنگ آف دیٹ سورٹ کہ وہ کیپٹنسی کر سکیں. یہ نہ ہو کہ آپ ڈائریکٹ اٹھا کے آپ بنا دیں. یہ الگ بات ہے کہ ویسے PSL از ویری کمپیٹیٹیو. احمد کہہ رہے تھے کہ یو نو
شاہین نے PSL میں کیا ہے اور انٹرنیشنل الگ ٹیم ہے, لیکن وہ انٹرنیشنل الگ ڈائنامکس ہے. لیکن PSL از ویری کمپیٹیٹیو اور اس نے لاہور کو اچھا لیڈ کیا, لیکن اب یہ کہ ہمیں اسے سپورٹ کرنا چاہیے. بالکل, لیکن سپورٹ پھر ینگسٹرز کو بھی کرنا چاہیے, یعنی کہ جب آپ کیپٹنسی پہ کہہ رہے ہو, آپ خود ٹیم میں جاتے ہو, سائم ایوب کو سمجھ نہیں آتا نکالنے کی کیا. لیکن شاہین نے بولا کہ آج کہ میں نے جتنی بھی ٹیمز کھلائی ہیں نا, وہ میں نے ڈسکشن کر کے اور دوسروں سے اچھا مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ بابر اور رضوان ایک میچ میں ریسٹ کیوں نہیں کر سکتے. ہاں یہ تو ہے. نہیں, جو سیریز شروع ہونے سے پہلے جب آسٹریلیا کے ٹور پہ تھے, اس کو خبر آئی تھی نا کہ وہ دونوں ریسٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اور پھر حفیظ نے کہا تھا کہ نہیں ہمارا جو مین پلیئر تو حفیظ پہلے یہ نہیں تھا کہ حفیظ صاحب ریسٹ کے اس میں تھے, یہ تھے نا, اب یہ نہیں سمجھ کس کیمپ سے جھوٹ بولا جا رہا ہے. اور یاد ہے کہ حفیظ کتنا وہ یعنی کہ لیگز کی اس میں حفیظ ہر لیگ میں جاتا تھا. ابھی محمد حارث کو انہوں نے لیگ سے ٹیم میں نہیں سلیکٹ کیا, بہت زیادہ کی اسے BPL میں انہوں نے NOC نہیں دیا, وہ ادھر بنگلہ دیش میں گیا, اس سے میچ یعنی کہ سب کچھ ریڈی تھا, انہوں نے NOC نہیں دیا اسے, اور آج وہ واپس آنا ہے. محمد حارث کو اس کا ٹکٹ کا بھی وہ کوئی ارینجمنٹ بھی نہیں کیے اور پے کرنے کے سے بھی انکار کر دیا اس نے PCB نے, اور وہ جو اس کی پھر اس کی جو ٹیم ہے لیگ کی, انہوں نے پھر اس کا ارینج کر کے سارا پے کر کے. یار یہ محمد حارث وہی جو پشاور کا کیپر ہے, اور اس کے علاوہ ایک بیٹسمین اور تھا, لیفٹی تھا یا رائٹی تھا, وہ بڑا پشاور کا مشہور پلیئر تھا. سائم ایوب نہیں, سائم ایوب, حسیب اللہ کے علاوہ, جو تم لوگ کہہ رہے تھے کہ ہی از ناٹ ورتھ اٹ. میں نے پچھلی بار تم لوگوں سے پوچھا تھا اس کا. چلو اینی ویز اگر نہیں یاد آ رہا ہے لیکن ہاں وہی نا, اسی کی میں پوچھ رہا ہوں. اس کا بھی حارث حیدر نام تھا. حیدر کو تو اس دفعہ PSL کانٹریکٹ بھی نہیں ملا. تو حیدر علی اچھا پلیئر نہیں ہے کیا؟ نہیں, اس نے پروو یعنی کہ چانس ملا ہے بہت. یار نہیں, ٹیم میں تو نہیں, ٹیم میں تو ڈومیسٹک میں بھی زیرو پرفارمنس, لیگ میں بھی. اعظم نے کیا کیا, اعظم کو چانس ملا. ہاں لیکن اعظم کو بھی 3 میچز ملے نا, آپ ایٹ لیسٹ 5 دو ایک سیریز ہے, لیکن ریکارڈ اٹھاؤ 6 میچز میں اس نے کچھ بھی نہیں. ہاں لیکن وہی بات ہے نا کہ 6 میچز اس سے پہلے 3 سال پہلے میچ. صحیح ہے, مجھے صرف یہ ہے کہ چلو اب ٹھیک ہے, میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا کہ تم آگے 50 مارو گے, کچھ تمہارے نظر تو آنا چاہیے نا کہ تم کیپیبل ہو. نہیں لیکن انٹرنیشنل میں آ کے بالکل ہی نہیں, میرے خیال سے اعظم جس آؤٹ ہوا ہے ایک باؤنڈری پہ آؤٹ ہوا ہے, یعنی کہ اس کا شاٹ ہے مارنے پہ, یعنی اگر وہ مارتے آؤٹ ہو رہا ہے مجھے نہیں پرابلم اس سے. ہاں لیکن ایٹ لیسٹ از ٹرائنگ, یعنی کہ آپ یعنی کہ وہی افتخار جس طرح فار ایگزامپل افتخار کو نکالنا نہیں چاہیے, لیکن تھوڑی سی تو نہیں. لیکن افتخار نے یار آج جو ہم میچ جیتے ہیں 4-1 جو ہوا ہے, بالنگ آج کروائی, اس میں بالنگ بہت ویسے بالنگ ہی نہیں کرواتے, بالنگ اس سے کرواتے ہیں. ایک بندہ بالنگ کرا سکتا ہے, باقی ہر کسی کو پڑ رہی ہے. تو تم خود وہ آ جاتا ہے شاہین اوپر, آج بھی دیکھا آج بھی عباس افریدی سے اوپر آیا ہے, اسامہ میر سے اوپر آیا ہے. سمجھ آتی ہے اس کی مجھے شاہین کی. بھائی شاہین آپ اتنا ابھی اس لیول کے پلیئر نہیں ہو سکتے, عمران خان والی آپ اور صحیح بات ہے. نہیں مجھے ڈیولپ کر لو پھر آ جانا کہ اگر آپ کی 22 کروڑ کی آبادی ہے آپ کے ملک کی, اور آپ اگر اچھے 10 کرکٹرز نہیں نکال سکتے تو آپ کر کیا رہے ہیں؟ نکال سکتے ہیں, کرکٹرز ہیں, مسئلہ ہے کہ آنے نہیں دیتے نا. اور یار اصل میں جو ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے نا, وہ سسٹم میں لایا کرتا ہے کہ آپ کا جو انفراسٹرکچر ہے کرکٹ میں سب سے زیادہ پیسہ آپ لگاتے ہیں. میرے خیال سے اسکاؤٹنگ میں ہمیں تھوڑا بہت انویسٹ کرنا پڑے گا. اسکاؤٹنگ میں دوسری جس طرح آپ کا PCB چیئرمین آتا ہے, چیئرمین کی بات کرتے ہیں, اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر پارٹی پولیٹیکل پارٹی چینج ہوتی ہے, ہر بندہ کے اپنا بندہ لگانے کی کوشش کرتا ہے. زکا اشرف کے ٹینیور پہ کیا کہنا ہے؟ زکا اشرف تو آئی تھنک از اجاز بٹ کے مقابلے اجاز بٹ واز اے پیتھیٹک PCB چیئرمین. تو اس کے بعد اگر کوئی زیادہ پیتھیٹک ہے تو زکا اشرف. آج دیکھا اچیومنٹس ہی لسٹ کی, آج پوسٹ کی ہیں کہ 2023 میں ہماری کیا اچیومنٹس تھی. اچھا یار اصل میں مسئلہ یہ کہ آپ جب رمیز راجہ کو لگایا تھا نا عمران خان کے دور میں, تو آئی تھنک آرس کو پرابلم ہے ویسے رمیز راجہ سے, لیکن رمیز راجہ از ہی سارٹ آف اے ویژنری. اس کے دماغ میں چلو ویژنری نہ بھی ہو, بہتر لیکن وسیم خان تھا جو وسیم تھا, وہ تو پرابلم. لیکن دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ چلو بہتر ہے کچھ نہ ہونے سے بہتر, چلو گندا ویژن ہوگا نا رمیز راجہ کا, ایٹ لیسٹ ہی ہیز اے ویژن. مطلب ٹھیک ہے ڈس ایگری کرو گے, اگری نہ کرنا, ڈس ایگری کرنا, اس میں ہاں ویژن کچھ تو تھا, چلو کچھ تو تھا نا, کچھ اس کا تو یہ تھا کہ ہر چیز میں اٹینشن چلتی ہے. کوئی تو کی نہیں ہے اس یہ کہ بابر سے آپ پولیٹیشین ہو تو یار آپ جا کے کوئی پارٹی جوائن کرو پراپر, اور آپ پولیٹکس کرو جا کے. یہ آپ PCB میں آ کے پولیٹکس کیوں کر رہے ہو؟ صحیح بات ہے یار. اچھا مزے کی بات جو رمیز راجہ کا اچھا پوائنٹ تھا وہ یہ کہ اس کا تھاٹ پروسیس تو تھا نا, کہ وہ آئیڈیالوجی تو تھی اس کے پاس کرکٹ کی, اس کو آپ تھوڑا پرولونگ کرتے نا. یہ تو نہیں آپ جیسے آپ کی گورنمنٹ چینج ہوئی آپ اس بندے کو ہٹا دو. مکی آرتھر کو لے آئے, یعنی 4 سال بعد ورلڈ کپ آتا ہے, آپ نے 2 مہینے پہلے مکی آرتھر کو اور نہیں پورا ورلڈ کپ ضائع. اور جب مکی آرتھر آپ کا ہیڈ کوچ بن بھی نہیں بن سکتا, لیکن اس سے آپ نے فٹ. میں اگر پاکستان کرکٹ بورڈ میں ہوں, ٹھیک ہے, میں تو پراپر میرے پاس ایک پلان ہے, ٹھیک ہے, آپ
آسٹریلیا انگلینڈ میں جو یونیورسٹیز کی ٹیم ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان کے تھرو آپ پراپر اپنی نیشنل ٹیم میں پلیئرز آتے ہو ٹھیک ہے. اس کے بعد آسٹریلیا کی شیلڈ کرکٹ بہت اچھی ہے. اس کے بعد کالج اسکول, اور جب سے یہ پنڈی اسلام آباد میں روف ٹاپس بنے, آپ انگلینڈ میں جو فٹ بال ہوتی ہے اس میں اسکاؤٹنگ کس طرح ہوتی ہے, آپ اکیڈمیز میں جا کے اسکاؤٹس دیکھتے ہیں کون سا پلیئر 8 سال کے بچوں کو اسکاؤٹ کرتے ہیں, ایسے ہی ہے وہ پورا ٹریک کرتے ہیں, کلبز ہوتے ہیں پورے ٹریک کرتے ہیں ان کی کہ اچھا اب اس کی اس سال یہ پرفارمنس تھی, ان کی نظروں میں ہوتا ہے نا 10 سال کا ویژن ہوتا ہے کہ 10 سال بعد یہ بندہ آئے گا اس میں. تو ان کا کیا دماغ ہے کہ آؤٹ آف دا باکس سوچ نہیں سکتے, آپ اسکاؤٹنگ کیوں نہیں کرتے یار, آپ پیسہ میرا بھی روف ٹاپ سے لوگ میں بھی یہی کہنے والا تھا کیونکہ آپ اتنے ہزار لوگ ہیں جو روف ٹاپس پہ اور پراپر اچھے پلیئرز ہیں, اسٹرائکرز جتنے بھی گراؤنڈ ہیں ایسے گراؤنڈ میں کھیلتے ہیں, اور وہاں پہ کیوں نہیں اسکاؤٹس؟ یہ مسئلہ یہ نہیں ہوتا, مسئلہ یہ کہ چلو اگر آپ اسکاؤٹ کرتے ہو یہ لانگ ٹرم ویژن ہے نا, آپ یعنی یہ تو نہیں سوچ سکتے, لیکن ادھر جب ایک چیئرمین 1 سال سے زیادہ لگائے گا ہی نہیں, 2 سال سے زیادہ لگائے گا نہیں, تو آپ لانگ ٹرم تو دیکھو گے ہی نہیں, کنٹینیوٹی نہیں ہوگی. آپ نے یعنی کہ اب رمیز راجا کا جو پی جی ایل کروائی تھی بالکل آئی تھنک 100 کروڑ لگے تھے اور نقصان 100 کروڑ کا ہوا اس لیگ. اچھا ہاں جی, یہ کون سی یہ جو پی جی ایل پاکستان جونیئر لیگ, یعنی کہ اتنا ختم کر دیا, ختم ہو گئی, اتنا نقصان ہوا ایسے ہی یعنی کہ ٹھیک ہے پلیئر اس میں سے نکلے, لیکن آپ تھوڑا سا تو کمرشل اتنا نہ کرو, آپ اسپانسرز میں وہ نہیں. اگر آپ کو اس سے مسئلہ ہے رمیز راجا سے, صحیح ہے, ہاں آپ کو رمیز راجا سے مسئلہ نا, اس کی جو پالیسی ہے اس سے کیا مسئلہ؟ مجھے مسئلہ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اسکاؤٹنگ والا صحیح ہے, لیکن پھر آپ چیئرمین 10 سال 5 سال کے لیے ہونا تو پھر ہوگا کنٹینیوٹی آپ اگر اسکاؤٹنگ اگر یہ جیسا کہہ رہے اسکاؤٹنگ آپ لے کر آتے ہیں پلیئر 1 سال میں تو نہیں آئے گا پلیئر, 5 سال نہیں آئے گا, یہ تو. اور نہیں ہم کون سا کہہ رہے ہیں کہ آپ اسکاؤٹنگ کر کے جو پلیئر آپ اسکاؤٹ کرتے ہیں اسے ڈائریکٹ ٹیم میں یار اصل میں آپ اسے پراپر ٹرین کرو نا, آپ اسے پلیئر بناؤ, یہ تو بات ہے, یہ ہم سوچتے ہی نہیں, سوچتے ہی نہیں. ہمارے میں وہ ایک کوئی 2 اچھی شاٹیں مارتے تو ٹیم میں آ جاتا ہے. یار ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم یونیورسٹی اور اسکول کالج کی جو ٹیمز ہوتی ہیں, اب جو پلیئرز ہوتے ہیں ان کو آپ امپورٹنس ہی دیتے, اور آپ جب وہ ایجوکیٹڈ کلاس کو آپ کرکٹ میں لے کے آؤ گے, اس سے آپ یقین رکھو آپ کی ٹیم زیادہ جیتے گی. ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے, ایجوکیشن جو ہے وہ ٹیمپرامنٹ بناتی ہے. اسپنر دیکھو کوئی آتا ہی نہیں, اسپنر ہی نہیں ہمارے پاس, ایک لیگ اسپنر نہیں ہے. شاداب آیا, اسامہ میر آیا اور شاداب کو چاہ رہا ہے کہ واپس آ جائے. میں شرمندہ ہوں, میں اسامہ میر کے حق میں تھا, میں کہتا تھا اسامہ میر کو لو. یار اس کا مسئلہ ایک لائن پہ بندہ ڈراپ نہیں کر سکتا, بہت اس کا مسئلہ یہ کہ وہ تھوڑا سا نا, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے دیٹ, لیکن ہی از ویری شیملیس ان دی سینس دیٹ کہ وہ چھکا کھاتا ہے نا, اسے فرق نہیں پڑتا, وہ کیچ چھوڑتا ہے. ویسے اچھی بات ہے, لیگ اسپنر کو پڑنا نہیں چاہیے, لیکن تھوڑا بندہ شرم کے بعد بال تو پچ کرتا ہے. یار اپنے کو نہیں کرنا, آپ سب کہہ رہے ہیں کہ آپ ہر بال پہ بیٹھو, ہاں کوئی بھی نہیں کہہ رہا پچ کر دے گا, اور اسی پچ پہ دیکھو جو دوسری ٹیم کا بندہ ہے وہ اچھی کرایا جا رہا ہے. اس سودی کی بات کریں, اس سودی کی بات کریں, مطلب کوئی بھی ورلڈ کپ میں بھی اٹھا کے دیکھ لو, وہ پچ کا یوز کب کرتا ہے, پہلی بال تو فل ٹاس آتی ہے, پہلی بال ہمارے اسپنرز وائڈ اسپنرز ہیں جو فل ٹاس مارتے ہیں. ہاں ایسے ہی ہے. اور جو اسامہ میر کا سب سے بڑا مسئلہ ہے نا وہ یہ کہ وہ اسے کسی نے بتایا ہے کہ یاسر شاہ نا بہت زیادہ فلائٹ کرتا تھا نا, تو آئی ایم ناٹ شیور اسے میکلم سے کسی نے بولا فلائٹ کرو, وہ اتنی زیادہ فلائٹ کرتا ہے کہ جتنی فلائٹ کرنی چاہیے اس سے بھی زیادہ ہے, بہت ہی سلو بالنگ کرا رہے ہیں, تھوڑی سی تو اسٹراک بالنگ بھی کرا رہے ہیں. کہ تم پروفیشنل کرکٹر ہو, ٹھیک ہے, تم لیگز کھیلتے ہو, سب کو ریپرزینٹ کر رہے ہو, تمہاری ایک چیز نہیں چل رہی, تم وہ بار بار کرائے جا رہے ہو, تم دوسرے بندے کو ٹیم اننگ دیکھ کے آئے ہو کہ وہ کہاں پہ پچ کر رہے ہیں, کہاں پہ اچھی بال آ رہی ہے, کہاں پہ نہیں آ رہی, یا تھوڑا سا تو دماغ استعمال کرو. ایسے ہی بھائی تمہیں پیسے مل رہے ہیں اتنے زیادہ, کچھ تو کرو, کچھ چینج تو کرو. ایک ہی جگہ پہ تم کرتے رہو گے اور کیپٹن بھی بیٹھ کے دیتا رہے گا, اسے دیتا رہے گا, کراؤ کراؤ کراؤ, وہ پہلی بال آ کے ہمیشہ فل ٹاس پھینکے گا. اور مسئلہ یہ کہ کوئی ہمارے پاس بیک اپ نہیں ہے, مجھے تو یقین نہیں آتا یار اتنا پیسہ ہے کرکٹ میں. ویسے ٹریننگ نہیں کرتے, دیٹ از مجھے تو لگتا نہیں کرتے, ٹریننگ نہیں کرتے. یار سعید اجمل صاحب بیٹھے ہوئے, سعید اجمل کے مطلب کیا, ٹھیک ہے آپ بہت اچھے بالر تھے, لیکن تو ہر کوئی اچھا بالر جو مجھے لگتا ہے یہ لوگ ٹریننگ نہیں کرتے. سعید اجمل کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, تم صحیح کہہ رہے ہو, سعید اجمل کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جب تک وہ چیکنگ کرتا تھا نا بالنگ سے, اس کی آرم میں چک تھا پراپر, اور جس کی وجہ سے اسے بین ہوا. ہم بھی ڈیفینڈ کرنا چاہتے تھے, بہت اچھا بالر تھا اس ٹائم پہ, چک کلیئر تھا. اور شاہد افریدی اور جب سعید اجمل تھے, ایسی ٹیم تھی کہ آپ ہارتے ہی نہیں تھے. حفیظ عبدالرحمان بہت انپلیبل بالر سے, ٹیسٹ بھی بہت جیتے آپ, لیکن ہم اسے نہیں ڈیفینڈ کر سکیں کیونکہ چک بہت کلیئر تھا. اور جب اس کی چکی ختم ہوئی, اس نے ٹیم میں بالنگ کری, اس کی بالنگ بالکل زیرو. مجھے یاد ہے پی ایس ایل, اب وہ کیسے کوچنگ کس طرح کرے گا؟ لیکن کوچنگ ڈفرنٹ چیز ہے نا, آپ یعنی کہ کوچنگ تو کر سکتے ہو, مسئلہ یہ کہ یار کوچنگ کرو, لیکن اس کے لیے بھی کوچنگ جو پلیسز ہیں اتنے آرام سے اگر بک رہی ہیں یوں بیٹھ کے, لیکن جب ہیڈ کوچ کو اس طرح مل جائے گا تو بالنگ کوچ تو آئے گا اسی طرح. بیٹنگ نارمل کیچ ان سے ہوتے نہیں, یہ کیچ ڈراپ کر رہے ہوتے ہیں,
پاکستان میں جب ایک ڈیبیوٹنٹ آتا ہے نا تو اس کو انٹری کے لیے پہلے کیچ ڈراپ کرنا ہوتا ہے. سائن ایوب نے کیچ ڈراپ کیا, سائن زیادہ فرحان نے کیا, عبداللہ شفیق نے کیا. کوئی آسٹریلیا کا پرانا کرکٹر تھا, وہ کہتا تھا کہ ہمارے ٹائم پہ آپ کو جب سلپ میں کھڑے ہونے کے لیے آپ کو اپنا اسپاٹ ارن کرنا ہوتا تھا. 5-6 سال کھیلتے تھے, پراپر آپ کو پتا ہوتا تھا آپ ویٹرن ہو, اور پھر پراپر آپ کھڑے ہوتے تھے. ہمارا تو ڈیبیوٹنٹ جا کے سلپ میں کھڑا, مطلب یہ ہمارے کوچ کی نہیں, کوچ کیا کوئی سینئر پلیئر رسپانسبلٹی لے لے, نہیں کسے پکڑے, مطلب آخری فیصلہ تو آپ کیپٹن اور کوچ لے. شان مسعود آ کے کہہ رہا ہو جائے میں چلا جاتا ہوں, کوچ لے رہے نا کہ جو وہاں پہ کر رہے ہیں. میں کس سے جا کے بندہ پکڑے کہ بھائی یہ کون فیصلہ لے. میں وہی کہہ رہا ہوں, پلان ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں آج میرا دل کر رہا ہے سلپ میں کھلانے میں جا رہا ہوں. نہیں, آپ کو الاؤ بھی کس نے کیا, آپ پلینگ 11 یا پلینگ 10 اس میں آؤ کہ آپ, اور اس کے بعد آپ یہ والا کیچ اتنا سمپل, ہاں اس کے بعد آپ شیملیس سیریز ہارے اس وجہ سے. ایشز یہ سوری جو عبداللہ شفیق نے جو کیسے ڈراپ کیا کرے جا رہا ہے وہ ڈراپ, اب تم کھڑے اور اسماعیل نے کرے جا رہا ہے یار. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اگر میں بالکل آنیسٹ ہو کے بتاؤں آپ کو, مجھے لگتا تھا واقعی میں یار عبداللہ شفیق سے زیادہ اچھی ٹیکنیک پوری پاکستان کی. مجھے لگتا تھا بابر سے بھی بہتر ایک بیچ ہوتا ہے واقعی میں ٹیکنیک, بابر سے بھی بہت اچھی ہے, اس کی بہت اچھی ٹیکنیک ہے. لیکن اس وقت دیکھا تو آخری میچ میں اسٹار سے کس طرح دونوں گولڈن پہلے دوسرے اننگ میں تو بہت اچھی بال کی, ٹھیک ہے. پہلی اننگ میں باہر کی جو بال, پہلی اننگ میں وہ تو شاٹ مارتے ہی نہیں ایسی, اس نے کیوں ماری یار مجھے سمجھ نہیں آئی. وہی مجھے لگتا ہے نا وہ بلڈ ہوتا رہتا ہے پریشر, وہ ٹریننگ نہیں کرتے ایسا لوگ نا. ہاں یہ بات ہے, ان کا ٹریننگ ہے تو فزیکل ٹریننگ ہو رہی ہے, مینٹلی نہیں ہو رہی ٹریننگ. مینٹلی کا بات یار, لیکن صرف آپ کی ٹیکنیک اچھا ہونے سے کچھ بھی نہیں. لیکن میں پتہ ہے جب تک آپ اپنے آپ کو ڈسپلن نہ کرو نا کہ آپ یار یہ والی شاٹ آپ نے باہر نہیں کھیلنی, آپ کو پتہ ہے یار وہ کراتے ہی اس طرح, وہ پلان کے ساتھ آئے ہوئے ہوتے ہیں, انہیں پتہ ہے تم نے کیا کرنی ہے, کیا غلطی کرنی ہے. اب تم ان کی آسٹریلیا کی اٹھا کے دیکھو, وہ کوئی فضول بال نہیں کھیلتے. مطلب آؤٹ ہوں گے نا تو وہ 100 رن بعد آؤٹ ہوں گے, وہ فضول شاٹ کھیلیں گے تو وہ 80 رن مارنے کے بعد فضول شاٹ کھیلیں گے. پہلی بال پہ آگے کوئی فضول شاٹ نہیں کھیلتا یار. اچھا ایک میں نے کمپیریزن کرنا ہے, اور کوئی کھیلتا تو کیچ نہیں کرتا اور یہ لوگ مس کرتے. وارنر کا تو ہر دفعہ کیچ, وارنر کے ساتھ ڈراپ کیے ہمیشہ وہ صحیح بات ہے, کیچ آتا تھا وہ ڈراپ کرتا. مارش کا اس کا سارا کیریئر ہی ہم لوگوں نے بنایا ہے. بنایا تو نہیں, لیکن بہت اچھا دے رہے ہیں. نو لیکن ہمارے خلاف ریکارڈ ہی ہے, ہمارے خلاف ریکارڈ بہت اچھا ہے. اس کے بعد میری سینچریز آ رہی ہیں, شکر ہے نہیں ماری نا, ایک ماری. ہم نے اسے کتنے چانسز دے کے بنایا. ایون ابھی جو اوڈی آئی ورلڈ کپ گزرا ہے اس میں بھی ہم نے کیچ ڈراپ کیا تھا بابر ڈے کسی نے, اور اس کے بعد اس نے 100 ماری تھی. ٹھیک ہے, مزے کی بات یہ میں کمپیریزن کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ, وہ یہ کہ یار گلین میکگرا اور میچل اسٹارک میں کون بہتر ہے؟ گلین میکگرا بہت بہتر. گلین میکگرا بہتر ہے میرے خیال میں. میچل اسٹارک کا کریڈینشیلز آر رائٹ اپ دیر, کیونکہ اس نے 2 ورلڈ کپ جیتے ہیں آپ کو, 2015 2023 کا. ٹھیک ہے, ٹیسٹ میں گلین میکگرا نے بہت زیادہ, لیکن کمپیریزن بنتا ہے نہیں بنتا. ہیزل ووڈ اور میکگرا کا پھر بھی ہو سکتا ہے, دونوں سملر بالر, لیکن جانسن اور اسٹارک, ہاں اسٹارک بہت بہتر ہے. نہیں ویسے میں کہہ رہا ہوں دونوں ایک طرح, لیکن جانسن کا وہ جو ایک ایشز والا ہے نا وہ بہت ہو رہا تھا اس کو یار, اس نے تو ایک وہاں پہ اس کا نہیں, لیکن جانسن نے واقعی میں وہ ٹیسٹ سیریز اس طرح کی کسی نے نہیں کی. اور تھوڑا سا ویسے ہمیں عامر جمال کو ڈسکس کر لینا چاہیے, ہے نا. بین اسٹوکس ہمارا, بین اسٹوکس پراپر ایسے بنانا چاہیے. اس بچہ ہے بھی, بچہ ہے لڑکا ہے بھی کانفیڈنٹ بہت, اور اس میں ہے وہ جینز ہے. ویسے پتہ ہے ٹیم میں نا اس کی ایج تم سے کم ہی ہو, اس لیے تم نے صحیح کہا, کیونکہ ہمارے پلیئر سے بات ہے تو بے فارم ہم پیچھے کا. مسئلہ یہ ہے عامر جمال کا بھی یہی ہے نا کہ اب اسے ٹیسٹ میں کھلایا تو ہم اسے اتنے T20s کھلائیں گے, ون ڈے کھلائیں گے, اب اسے ایک فارمیٹ کا نہیں بننے دیں گے, اب ہم اسے ڈفرنٹ فارمیٹ سے کھلائیں گے, اور اس کے اوپر مطلب اس پہ جج کریں گے. T20 سے اچھا نہیں مار پڑ گئی تو چلو ٹیسٹ نکالو, تو اس بیچارے کو آپ کو T20 کھلانے نہیں چاہیے. نہیں چلو نسیم شاہ واپس آئے گا تو کیا ہوگا, کیا ٹیم ہوگی. نہیں, نسیم شاہ کو ہونا چاہیے, شاہین افریدی کو ہونا چاہیے, حارث رؤف کو ہونا چاہیے. حارث رؤف کو ٹیسٹ میں نہیں ہوگا, حارث رؤف ٹیسٹ میں نہیں ہوگا. اچھا میرے خیال سے ہوم میچز میں تو شاہین یا ان میں سے ایک کسی کو ریسٹ پہ کرانا چاہیے. ہر آپ ہوم ٹیسٹ میچز میں اگر ڈیڈ پچز ہے نا تو آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو پراپر بالنگ ڈسکور کرنی چاہیے. اور شاہین تو ویسے کھیلنا بھی نہیں چاہتا نا, اس نے تو کہا تھا میں, لیکن ویسے شاہین از اے بالر دیٹ شوڈ بی ان آل 3 فارمیٹس. لیکن ٹیسٹ کھیلنا چاہیے, ریسٹ کرنا چاہیے ODI. اور میں تو میرا تو پوائنٹ یہ ہے, لیکن جب وہ کھیلنا ہی نہیں چاہتے, جب ان کی پرائرٹیز ہی نہیں ہے تو بندہ پھر کیا کر سکتا ہے. لیکن نہیں ویسے وہی ہے نا کہ ٹیسٹ کھیل کے آپ پراپر زیادہ اوور کراؤ گے تو آپ کو سمجھ, یعنی کہ ایک کانٹریکٹ کا پلیئر آپ, یعنی مجھے تو سمجھ نہیں آتا ایک کانٹریکٹ کا پلیئر وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے T20 کھیلنا ہے, ٹیسٹ نہیں کھیلنا ہے. اور ایسا نہیں ہے پاکستان میں ہائیلی سب سے زیادہ آپ اس پروفیشن میں پیسہ ہے, لیکن اور کس میں یہ تو نہیں ہے کہ آپ کو کم پیسے مل رہے ہیں, اتنے بیٹھے بٹھائے آپ شاید میچز کھیلتے بھی نہیں, 2 مہینے بیٹھ کے پھر بھی پیسے مل رہے ہیں, اور کیا چاہیے. اب حافظ جتنی بھی کرنی ہے کر لو, یہ تھوڑی ہوتا ہے, تھوڑا آپ نے گیو بیک بھی کرنا ہوتا ہے, یہ نہیں ہوتا کہ بس آپ ہی کماؤ گے. اور ہم لوگوں نے ویسے نسیم شاہ سے بھی بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز کر لی ہیں, وہ انجری کے بعد آئے گا, اور اتنا اس نے بہت عرصے سے بہت اچھی اس نے کی ہے. T20 میں اس ریکارڈ از ناٹ بیڈ, بہت ہی زبردست, لیکن اس T20 کا ریکارڈ اس کا بہت اچھا نہیں ہے, آپ اسے اتنا ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے.
इंजरी के वन बाद डे में आएगा। बहुत अच्छा, हाँ, वन डे और टेस्ट टेस्ट में नहीं, लेकिन अगर देखा जाए तो प्रेशर डालने पे दूसरी टीम पे तो मेरे ख्याल से नसीम शाह नसीम में बहुत तो अच्छा है, लेकिन बहुत अच्छा इंजरी है, के बाद अच्छी अब बात एक्स्ट्रा है, नहीं थोड़ा रखना। सा हाँ, यार इंजरी नहीं है, लेकिन अच्छी बात है कि कुछ अर्से के लिए बाहर अब तो हुआ दो है, भाई भी आ रहे और हैं आपको साथ। कौन? चांस मिलेगा कोई नसीम नया शाह के का। दोनों भाई अच्छा, इस्लामाबाद में खेलेंगे वैसा तो तीनों। काफी अभी उसने हाँ, 4 कैसे टैलेंटेड बंदे हैं। हुनैन शाह अच्छा है, बहुत उबैद शाह अच्छा है, बॉलिंग है दोनों की या बैटिंग? दोनों बॉलर्स हैं। अच्छा आरिस, ये बताओ कि यार जो अपनी इंजरीज को सबसे ज़्यादा डिफाई किस एथलीट ने किया था? आई हैव अ क्वेश्चन फॉर ऑल थ्री ऑफ यू। एक बहुत बड़ा स्पोर्ट है, क्रिकेट नहीं है, लेकिन उस एथलीट ने, हाँ नदाल, राफेल नदाल ने अपनी इंजरीज को बहुत डिफाई किया और उसने उसी लेवल पे खेला जब वो वापस आया। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ प्लेयर्स ने उसे चांस भी बहुत दिए, लाइक रॉजर फेडरर जब भी नदाल के खिलाफ खेला है, मुझे लगता है फ्रेंच ओपन में 1-2 बार तो फेडरर को लास्ट में जीतना चाहिए था राफा के खिलाफ। और फेडरर का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि रॉजर फेडरर वुड बी वेरी नर्वस व्हेन ही इज प्लेइंग राफा, ठीक है, उससे डर, उसको एक बर्डन था कि मैं नहीं जीत सकता, उसको ये लगता था अंदर से, मुझे ये लगता है। और इस वजह से ना रॉजर फेडरर कुडंट विन अगेंस्ट राफा लॉट ऑफ टाइम्स। और इवन जब आपके 2019 का वर्ल्ड कप था, फाइनल था, मैं वर्ल्ड कप फाइनल नहीं देख रहा था, मैं रॉजर फेडरर और जोकोविक देख रहा था और फेडरर वाज सर्विंग फॉर द मैच, 4th सेट था। और आई थिंक वो वाला जो मेंटल ब्लॉक था ना फेडरर के पास, वो रॉजर फेडरर के जो वो थे राइवल्स नोविक जोकोविक और राफेल नदाल, उन्होंने बीट किया उस चीज को। वो नहीं डरते यार, मतलब वो बहुत ये बात ज्यादा है जबरदस्त उसका नदाल जो फेडरर के गेम प्ले का ना एंटीथीसिस था। हाँ ये भी है, फेडरर जब भी खेलता था एंगल से खेलता था, फेडरर बहुत प्यारे एंगल और टॉप से मारता था नदाल। अब नदाल जो है वो काउंटर रुकता नहीं है, वो हाँ। रुकता नहीं है। और ऐसा एंगल फेडरर किसी और के अगेंस्ट मारता था, लोग रुक के देखते थे। नदाल सा भाग के वो कहीं से शॉट खेल लेता था। नोवेक भी वो थोड़ा सा उसका वो था नहीं, लेकिन नोवेक के स्टाइल को फेडरर का स्टाइल नोवेक को सूट नहीं करता था। हाँ हराता था यही तीनों का ट्रायंगल था ना। वाली बात काफी गलत है हमारी कि यहाँ पे कि फेडरर प्रेशर ले जाता था कि वो राफा के सामने नहीं है, मेरे ख्याल से इन जैसे एथलीट्स को ये प्रेशर नहीं लेते क्योंकि नहीं फेडरर का था। तुम अगर टेनिस देखो ना, बहुत ज्यादा हमने टेनिस देखी है ना, वो रैकेट तोड़ता था बहुत ज्यादा, शुरू में आया था ना बहुत इमोशनल था तो आके रैकेट तोड़ता था हारने के बाद हमेशा। फिर उसने प्रॉपर वो उसके साइकियाट्रिस्ट के साथ काम किया उसने, और वो फिर बहुत ही काम, उसकी पर्सनालिटी में बहुत ही चेंज आया, वो बिल्कुल काम पर्सनालिटी हो गई, वो बहुत ही साइलेंट और ये वो। लेकिन ये हो सकता है कि वो बिल्ड होता रहता है प्रेशर, क्योंकि वो जो वो खेलना चाह रहा है वो कंट्रोल नहीं कर पाता था ना गेम। तो नदाल बार बार रिप्लाई कर रहा है उसे, खेले जा रहा, तो उस पर बिल्ड अप जो प्रेशर था ना, फ्रस्ट्रेशन भी नहीं, शायद टेंशन भी होगी कि यार ये तो चल ही नहीं रहा, मैं किस तरह से ब्रेक डाउन करूं, तो वो वाला प्रेशर। और नदाल मेंटली बहुत स्ट्रांग था। मैं स्टैट पढ़ रहा था कि आई थिंक नदाल ने आज तक कभी रैकेट नहीं तोड़ा। हाँ एग्जैक्टली। और दूसरी मजे की बात आपको याद होगा कि जब फेडरर का इवानिस से मैच था, पता नहीं क्या नाम था उसका, मुझे सही याद नहीं है, उससे फिलिपूस्टिस से था किससे था, तो एक दफा फेडरर हार गया था, तो उसने हाथ जो उसका जो है ना शन किया था, लाइक उसको सही तरह हाथ में लिया और यू नो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं दिखाई थी। उसके बाद फेडरर कहता है मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हुआ, फिर मैंने उसे चेंज करने की कोशिश की। और शुरू में नोवेक का भी एटीट्यूड काफी प्रॉब्लम नोवेक का बहुत ज्यादा था। नोवेक कंप्लेन करता था जब फेडरर को हराया, वो नकलें उतारता था। रिसेंटली उसका नोवेक को ना, क्योंकि लोग फेडरर और नदाल को बहुत ज्यादा उस हां इसलिए उसे ज्यादा वो करते हो, बहुत क्रिटिसाइज किया, एक नई पर्सनालिटी दिखाऊं लोगों को। और अभी तक वो करना चाहता है, अभी तक ऑस्ट्रेलियन ओपन में उसे बूज और मिल रहे नहीं, लेकिन पता है मैं एक बात तो, मेरे कुछ यूरोपियन फ्रेंड्स हैं, ठीक है, यूरोपियंस आर वेरी शुगली बाय द वे, और नोवेक वाकई में शुगली था। उसकी कुछ आप क्लिप्स देखेंगे, पर्सनली लगती है, लेकिन शुरू में उसका एटीट्यूड प्रॉब्लम था, एटीट्यूड प्रॉब्लम था, लेकिन उसने जो गाने शाने निकाले थे वो पैरोडी पे, ठीक है, कुछ चीजें अच्छी भी थी उसकी, लेकिन उसने टॉन्ट्स मारे थे फेडरर को, ये डिसरिस्पेक्ट किया। उसका सिर्फ ये प्रॉब्लम था, एक दफा वो जीता फेडरर के खिलाफ या नदाल के खिलाफ, दोनों के खिलाफ, तो उसने ये कहा था कि फेडरर ये तो नहीं हो सकता है कि तमाम टूर्नामेंट सिर्फ फेडरर नदाल जीते, तो वो कंप्लेंट वाला वो थोड़ा एरा कम टू एन एंड, तो खैर वो यूनाइटेड ने सिटी का सीईओ उठा लिया, अल्लाह करे मैं तो खुद यूनाइटेड, और उस बंदे को इतनी ऑफर्स आई थी एनएफएल से और डिफरेंट प्रीमियर लीग क्लब से, लेकिन जो जब बड़ा क्लब आता है ना, उसका सीईओ था ना, सीईओ की ऑफर अच्छी है, सीईओ है तो सिटी का इतना सक्सेसफुल लाइक वो ऑब्वियसली उसका चार्म ही है, अच्छी प्रमोशन है, यानी कि बहुत इससे बड़े आपको कोई पोजीशन मिल भी नहीं सकती, और वन ऑफ द टॉप क्लब ऐसे ही है यार। लेकिन वो अहमद कह रहा था ना कि मेरी बात गलत है, लेकिन तुम अगर टेनिस को क्लोजली फॉलो करो ना, तुम रियलाइज करोगे फेडरर की गेम। हाँ मैं तुम पे एक और इल्जाम लगे नहीं, तुम देखा है, लेकिन मैंने और ताहा ने और आरिस ने बहुत ज्यादा देखा है, हमने तो लाइक प्रॉपर फॉलो किया, हमारा एरा था, तुम छोटे थे उस वक्त, हमारा तो लाइक अभी भी मैं देखता हूं जोकोविक
جب اچھا نہیں کھیلتا تو خالی مینٹلی وہ دوسرے پلیئرز کو ہرا دیتا ہے, خالی مینٹلی ہراتا ہے. اور اسٹریٹ میں بھی ہراتا ہے اگر برا بھی کھیل رہا ہوتا ہے. الکراز کو اس طرح ہراتا ہے کہ یعنی مینٹلی جب یار یہ جو اپنے نئے جو بچے ہیں تو گزرے ہی نہیں نا اسٹریس سے, سیریسلی اس طرح سے نہیں گزرے. وہاں پہ تو ہر بندہ جو فیڈرر کے اگینسٹ کھیلتا تھا یا نڈال کے اگینسٹ کھیلتا تھا تھوڑا پہلے ہرا سکتے ہیں, تو بہت ہی ایزی ہو گیا نا نوویک کے لیے, بہت ایزی. لیکن آئی تھنک نوویک would win like 30 grand. I think Novak is the GOAT. کون روک رہا ہے 30 اگر کر گیا نوویک کو کون روکے گا یار. رافا فرینچ تو جیتے گا ایک دو اور, لیکن اب رافا بہت مشکل ہے. اب صرف جوکووک. تمہارے خیال میں گوٹ کون ہے ٹینس کا؟ یار میں تو آئی ایم اے بگ فیڈرر فین, لیکن اگر گرینڈ سلیم بگ 3 ہے ویسے اس میں مجھے نہیں, لیکن ایک گرینڈ سلیم کا جو ریکارڈ نوویک جوکووک کا ہے اس کا جو سب سے بڑی بات مجھے لگتی ہے کہ وہ اس ٹائم پہ ہے جب فیڈرر اور نڈال ور آن دیئر پیک. ٹھیک ہے فیڈرر سے بھی ہارا, نڈال سے بھی, لیکن کچھ میچز اس نے کلے پہ بھی رافا کو ہرایا فرینچ اوپن میں. مجھے یاد ہے میڈرڈ اوپن میں اس نے فائنل ہرایا تھا, وہ ایک سٹار, وہ ایک زبردست. میڈرڈ روم میں یاد ہے وہ ہارتا ہی نہیں تھا نڈال, نہیں ہارتا تھا, اور روم میں بھی ہرایا تھا فیڈرر نے نڈال کو. روم کی جو تھی نا, نہیں فیڈرر نے بھی ہرایا تھا نڈال کو روم میں نا, لیکن فیڈرر فرینچ اوپن میں بہت بری طرح بہت گندا ہے, بہت میرے گندا ہے. خیال سے اگر اورا کی بات کی جائے ٹینس کے پلیئرز میں تو میرے خیال سے روجر فیڈرر واز دا لیول. ہاں یہ تو یعنی وہ اس کا اورا نیکسٹ لیول تھا. یا پرسنالٹی بہت ہے ویسے روجر فیڈرر میں پرسنالٹی ختم ہے. اورا کے لحاظ سے دیکھنا چاہیے اب نہیں وہ الگ چیز ہے. اگر دیکھا جائے گوٹ میرے خیال سے تینوں ہی ہیں. میرے لحاظ سے اوور آل اگر پیکج کے لحاظ سے دیکھیں نا, جو آئیز لے کر آیا ایک پرسنالٹی, اس لحاظ سے تو میرے لحاظ سے فیڈرر, جو اسٹینڈرڈ, اور پھر میرے لحاظ سے فیڈرر نڈال جوکووک, اس اوور آل ٹینس کو ڈیفائن کون کرتا ہے؟ فیڈرر نڈال اور فیڈرر نڈال کی رائیولری ایک طرح سے ڈیفائن کرتی ہے. اس گولڈن ایرا کو کک سٹارٹ اکیلے فیڈرر نے کیا تھا, ان کی وہ سیمپرس اور اس کی توڑ کے, اور بالکل اتنے زیادہ گرینڈ سلیم اتنا نارمل کرنا فیڈرر نہیں سیٹ کیا تھا. اس کے بعد پھر نڈال آیا, اس کے بعد پھر جوکووک آیا. مطلب اگر فیڈرر نہ کرتا شاید کک سٹارٹ سے یہ لوگ دونوں بھی اس طرح چیز نہ کرتے اسے, اس کے ریکارڈز کو. ان شارٹ باٹم لائن یہ کہ جو ہے نا روجر فیڈرر نے اسٹینڈرڈز بہت ہائی سیٹ کر دیے تھے. اور میں تمہیں ایک مزے کا اسٹیٹ بتاتا ہوں, بہت ہی فٹ اسٹیٹ ہے. 2010 میں روجر فیڈرر کے 16 گرینڈ سلیمز ہیں اور 2024 تک اس نے صرف 4 گرینڈ سلیم جیتے. اگر وہ پریشر نہ ہوتا وہ نہ جیتا. اتنی زبردست گیم تھی اس کی. اور دوسرا مزے کی بات یار, میرے خیال میں نڈال بہت اچھا پلیئر ہے, لیکن روجر فیڈرر کے بعد آئی ریٹ نوویک جوکووک ویری ہائیلی, کیونکہ یار اس کا ٹیمپرامنٹ بہت اچھا ہے. اس نے نڈال کو ایسے ایسے میچز ہرائے ہیں جہاں پہ بالکل روجر فیڈرر یا کوئی اور پلیئر ہوتا وہ بیٹھ جاتا تھا. اگر کمپٹیشن کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پھر تو جوکووک یار اس کا ٹیمپرامنٹ بہت ہی کلاسی ہے, یعنی وہ ہارتا ہی نہیں ہے. رافیل نڈال کا بہت اچھی سین تھا, لیکن جو تو کہہ رہے ہو میڈرڈ اوپن میں مجھے یاد ہے وہ نہیں ہارتا, وہ نہیں ہارتا. میرے خیال سے اگر سپورٹ میں سب سپورٹس میں دیکھا جائے نا مینٹلٹی کے لحاظ سے میرے لحاظ سے جوکووک ٹاپ ہے, یعنی مائیکل جارڈن ٹائپ مینٹلٹی. نڈال اور روجر فیڈرر کی جو وہ رائیولری جو تھی وہ اگر توڑنا اتنا آسان کام نہیں تھا, اور اگر وہ توڑیے تو وہ بہت بڑی بات ہے. ایک اور مینٹلٹی کی بات اگر کی جائے تو میکس ورسٹاپن پہ آ جاتے ہیں, تو پھر آر آر ایف1 وہی ہوگا. لیکن وہ میرے خیال سے اس کا بہت بڑا بس میں بٹھاؤ تم اسے کھوتا گاڑی دے دو, جیتے گا آگے. لیکن نہیں, آئی کین ایشور یو دیٹ اگر آپ اسے ایسٹن مارٹن میں بٹھاؤ گے وہ پھر میکس جیتے گا, میکس دوڑ کے جیتے گا. میکس کو تم کھڑا کر دو وہ دوڑ کے جیت جائے گا. میں آف کورس ہیملٹن اسٹین ہوں, تو آئی آف کورس آئی وڈ آرگیو دیٹ کہ ہیملٹن کو اگر اچھی گاڑی مل جائے تو میرے خیال سے مرسیڈیز سے اچھی گاڑی کیا ہوگی. مرسیڈیز کی پچھلی 2 گاڑیاں واز ٹریکٹر. اچھا جب جیتے گا تبھی اچھی ہوگی گاڑی, مطلب یہ نہیں. آپ ریکارڈز اٹھا کے دیکھ لیں, آپ گاڑی کی سپیڈ اور اس کی اتنی ڈومیننس. اچھا لیپ ٹائم وغیرہ سیم اٹھا گاڑی کے چیکو بھی دیکھ چلا لیں, رہا ہے. آپ سیکٹر ٹائم دیکھ چلا رہا ہے کہ نہیں چلا رہا, کیا وہ چیکو سیم گاڑی چلا رہا ہے کہ نہیں چلا رہا. یس یار تو چیکو دنیا کا ورسٹ ترین وہ ہے ڈرائیور ہے. دیکھیں بہت فارغ ہوگا, لیکن جب بات آ جاتی ہے نا کہ صرف وہ تیز گاڑی کی وجہ سے جیتا ہے. آپ کو اچھا ڈرائیور بھی چاہیے, ٹھیک ہے اچھی گاڑی چاہیے, لیکن آپ کو اچھا ڈرائیور. میں آئی ایم ناٹ کمپلیننگ, بٹ آئی ایم سیئنگ کہ مینٹلٹی تو اس کی میکس ورسٹیپن کی بہت ہی ابھی میرے خیال میں اگر تم ہیملٹن اور میکس کو سیم گاڑی دو نا, میکس جیتے. ویسے میں ایگری کرتا ہوں, اگر بس میں بٹھا دو تو میکس ہی چاہیے میرے خیال سے. ابھی مزے کی بات یہ کہ ہیملٹن اپنے ٹائم پہ بہت اچھا تھا, ٹھیک ہے, اور دوسری بات یہ کہ ہیملٹن, ہاں مجھے اتنا نہیں پتا تم لیکن مجھے اتنا ضرور پتا ہے کہ ہیملٹن جو ہے نا, ہیملٹن اپنے ٹائم پہ بہت اچھا تھا. ایک ٹائم ہوتا ہے, میں ایک جنرل آرگومنٹ دے رہا تھا, بینگ اے نیوٹرل سپورٹر, ٹھیک ہے, بینگ اے نیوٹرل سپورٹر, کہ
हैमिल्टन अपने टाइम पे बहुत अच्छा था, लेकिन वो टाइम आता है ना, वो खत्म हो जाता है, हर बार गोट है हाँ लेकिन उसका नहीं हो उसका अपना आगे उसका आने वाला है। नहीं देखिए बात अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा एक ऑनेस्ट क्वेश्चन है, अच्छा बोलो। if you're doubting a goat who has won I think 7 world cups, सही है, ठीक है, 7 times world champion he has been, वर्ल्ड चैंपियनशिप, and he's none other than Lewis Hamilton. Sir Lewis Hamilton. Yes, अच्छा, of sir है? course. Yes, of course, अच्छा। he's a sir. और अगर आप उसकी मेंटेलिटी पे डाउट कर रहे हो ना, मेरा नहीं ख्याल मैक्स वर्स्टेपन इज मेंटली मोर स्ट्रांग देन लुइस। देखो मैक्स के कोई इमोशंस नहीं है, रोबोट जेंटलमैन है जो आके गाड़ी में फिट होता नॉट है, अ जेंटलमैन, गाड़ी में फिट होता है, उसका काम जेंटलमैन बनना नहीं है, ठीक है, उसका काम हाँ ये बात championship सही है, जीतना ये है, बात और सही उसने आके रेड बुल को वापस चैंपियनशिप जितवाना है। लेकिन तुम्हें नहीं लगता dominance कि मैक्स के लिए बेहतर है कि तुम देखो मैक्स को जितनी कवरेज मिलती है, यानी कि लुइस हैमिल्टन के मुकाबले में मार्केटिंग वो कर नहीं सकता, लुइस हैमिल्टन हॉलीवुड में घुसने की कोशिश करता है, ठीक है, मैक्स के लिए फायदा मैक्स ऐसे चाहता नहीं है क्योंकि वो नेटफ्लिक्स में भी नहीं आना चाहता, लेकिन मैक्स बिल्कुल यानी कि उसे कवरेज ही नहीं मिलती, यानी रेस देखो 6 लैप में इतना गैप होता है, उसके बाद उसे कोई दिखाता ही नहीं है। अच्छा यार मेरा एक क्वेश्चन है, आर्सेनल बन गया लोनली एलिफेंट एट द टॉप। कह रहे हो कि बोरिंग हो गया, आर्सेनल कब लोनली है नहीं बड़ी मीम्स बनी है कि वो एलिफेंट और फिर उसके बाद आर्सेनल के फैंस बहुत टॉक्सिक बहुत हाइप अप कर देते हैं, लेकिन मसला ये कि मैक्स चाहता नहीं है, लेकिन स्पोर्ट्स के लिए तो बेहतर है ना कि थोड़ा कंपटीशन हो। लेकिन इनका F1 फिर उसका ओवरऑल ही वो है ना यार मेरा एक वैसे ये बात है कि हैमिल्टन के दौर में भी उसी तरह रही। हां हर एरा में तुम उठा के जो भी चैंपियनशिप होगी वो सारे माइक उठा के ही कैसे मेरा नहीं ख्याल मैक्स वर्स्टेपन 7 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स जीत सकते हैं और लुइस हैमिल्टन को टॉप करेगा। I don't think so, and I don't want it to happen. मुझे भी लगता है कि वर्स्टेपन जोकोविच की तरह ना सब कुछ छोड़ दे। नहीं तो लुइस हैमिल्टन 7 लगातार जीता था नहीं। और दूसरा ये कि F1 अगर आप क्रिकेट, फुटबॉल और टेनिस को कंपेयर करो, कितना टफ स्पोर्ट है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है ना, F1 में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, तुम कभी भी जो लोएस्ट 10th टीम है उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो फर्स्ट रहेगी, कभी भी नहीं, क्योंकि उनके पास वो बजट नहीं है, और पॉलिटिक्स भी बहुत है, ये बात सही है, वो उनका ड्राइवर उस तरह का नहीं है, स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स बहुत है, अच्छा मुश्किल है F1 बहुत। अगर तुम्हें सीट चाहिए तो तुम्हें स्पॉन्सर लेके आना है, मतलब तो वो स्पोर्ट बहुत डिफरेंट है, और आप उसी में इसीलिए फिर उनका जो मुकाबला होता है वो होता है कि मिड टेबल का आपस में देख रहे होते हैं कि अच्छा मिड टेबल में कौन टॉप है, फिर टॉप पे कौन टीम्स टॉप के लिए कम्पीट करिए, 3 टीम्स मिड के लिए और 3। लेकिन फिर तो ये हर स्पोर्ट में यही है, नहीं है ये यू कैन नॉट एक्सपेक्ट किस में है, आप प्रीमियर लीग में भी नहीं कह सकते या ला लीगा में भी नहीं कह सकते। देखो वो ठीक है, चल ला लीगा में है ऐसे जिनका है नहीं गिरोना और फिर उसके बाद ला लीगा में 2 टीमें हैं, ये तो एक वन ऑफ ही है, तो प्रीमियर लीग फिर भी थोड़ी बैलेंस होना चाहिए। नहीं लेकिन बुंडेसलीगा में भी भाई प्रीमियर लीग की जो टीम्स हैं आपके बुंडेसलीगा और जो ला लीगा के क्लब्स को आउटस्पेंड करना शुरू करो, ठीक है, तो प्रीमियर लीग की टीम्स पे भी नॉटिंघम फॉरेस्ट अभी रेलीगेट होके आई थी, इस सीजन की बात भी नहीं कर रहा, पिछले सीजन से पिछले सीजन, और उन्होंने आगे पूरा अपना ओवरऑल कर लिया, 30 प्लेयर्स हैं। हां नॉटिंघम कौन सी पोजीशन पे अभी भी वो रेलीगेशन ही अभी फाइट हाँ कर रही रेलीगेशन है, फाइट कर लेकिन मतलब यही बात बेहतर है पहले से। एस्टन विला को देखो, उन्होंने आके टॉप कोच उनको उठा लिया वहां से, एस्टन विला क्या इतना रेलीगेशन से आई थी ना, रेलीगेशन से वापस आई, वीआर की वजह से रेलीगेशन से बची थी। यार एक मैं आपको बात बताऊं, मार्टिन ओनील जब इनका कोच था एस्टन विला, बहुत अच्छी टीम थी भाई, 4th आते थे चैंपियंस लीग के लिए, ये लोग वो करते थे कम्पीट, ठीक है, और कोई बंदा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि एस्टन विला रेलीगेट होगी। और आई थिंक अभी भी अगर मैं बीइंग अ यूनाइटेड फैन ना, मैं उनाई एमरी के अप्रोच को देख रहा हूँ, यार उस बंदे की अच्छी फिलॉसफी है, ठीक है, अच्छी टीम खेलती है। स्टीवन जेरार्ड अच्छा था, लेकिन उनाई के बाद बहुत बेहतर हो गया। उनाई एमरी ने हर जगह जाके प्रूव किया, हां उनाई एमरी बहुत पेडिग्री है उसकी, ऐसे नहीं है कि अच्छा आर्सेनल ने उसे फेल किया, उसने आर्सेनल को फेल नहीं किया था, ऐसे ही है, और उसे उसी तरह बैक करते जिस तरह टेटो को उन्होंने बैक किया, उनाई एमरी उस नहीं, मुझे लगता है कि उनाई एमरी बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं लगता ट्रॉफीज के लिए यानी कि वो कर सकता है, उसका डिफरेंट उसके लेवल पे सक्सेस आप डिफरेंट उसका चांस भी नहीं मिला ना प्रॉपर नहीं, लेकिन मुझे नहीं पीएसजी में यानी ये किया, लेकिन किसने जीत किया, किसी ने, लेकिन चैंपियंस लीग की एक्सपेक्टेशन है ना उधर से, लेकिन फाइनल में टुशेल ने पहुंचाया। हां लेकिन टुशेल जब उस वक्त वहां पे था वो इतना कोई वो भी नहीं था ना, प्रोलिफिक नहीं था, लेकिन मतलब अच्छा कोच था, लेकिन वो उस कोच टॉप लेवल नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि एक होता है ना कोच उस वक्त नहीं आता था, वो सिर्फ डॉटमेंट शूट गया था, डॉटमेंट वो बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं थी उसकी। अच्छा तुम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अगर सिटी ना जीती लीग, एस्टन विला का चांस है? नहीं, लिवरपूल थोड़ा ड्रॉप आ जाएगी, लिवरपूल नहीं, मेरे ख्याल से सिटी अब वापस आ रही है क्योंकि डी ब्रुयने इज बैक। हां ये तो है, मैं उस दिन एक स्टैट देख रहा था, प्रीमियर लीग जब से शुरू हुई है, ठीक है, 12 प्रीमियर लीग शायद मैनचेस्टर यूनाइटेड की है, 14 या 12 सॉरी, आई एम नॉट रियली श्योर ऑन दैट, लेकिन फिर सिटी की 7 है और चेल्सी की 5 है, तो आई थिंक सिटी इज कैचिंग अप।
بہت تیز کیچ اپ کری. اور اگر پیپ اگلے 10 سال کے لیے رہتا ہے اگلے 10 سال کے لیے لیکن اگر وہ 10 سال رہتا ہے اب ڈپ آئے گا نا, ایراز باقی ہوتے ہیں جائے گا تو پراپر ڈپ آ میں ایکسپیکٹ اور اب لیورپول آئے گی, یونائٹیڈ آئے گی, آرسنل آئے گی, اب چیلسی لیورپول کا ٹوٹنہم ٹوٹل ایک وہ ہے پریمیئر لیگ, وہ بھی کلوب. مجھے تو لگتا ہے کہ, اور ویسے میں یعنی کہ لوگ بہت ہیٹ ملتا ہے ٹوٹنہم کو, میں چاہتا ہوں کہ ٹوٹنہم یعنی کہ میرے جیتے کبھی, میں چاہتا ہوں کیونکہ مجھے چاہتا ہوں کہ ٹوٹنہم بھی کمپیٹ کرے. یار اصل میں ٹوٹنہم کا پتہ ہے کیا سین ہے, جب میں لندن میں تھا نا, میرا جو آفس تھا ٹیوشن سینٹر وہ بالکل اس کے قریب تھا وائٹ ہارٹ لین کے, اور جب میں آ رہا تھا وہ وائٹ ہارٹ لین بن رہا تھا نیا اسٹیڈیم, اور بہت اچھا اسٹیڈیم بن گیا وہ, لیکن وہ گندا بہت علاقہ ہے وہاں پہ یار, مطلب سیریسلی یار ناٹ جوکنگ, میں ریسسٹ نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے, میں ریسسٹ نہیں ہو رہا, میں ریسسٹ نہیں on the نہیں, ان کی اب بہت کلب چینج ہو گئے, ان کا لاسٹ 2-3 ایئر سے کلب بہت چینج ہو گیا اسٹرکچرلی. نہیں میں کہہ رہا ہوں انہیں ہیٹ کیوں ملتا ہے, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. کیونکہ وہ آرسنل کے رائیولز ہیں, اور آرسنل کے فین فالوئنگ از ویری ٹاکسک اینڈ ویری بہت زیادہ بہت بڑی فین بیس ہے. انہوں نے ون بھی نہیں کچھ ہاں, باٹل بہت کیا نا, یہ بات ہے, وہ اس طرح وہ کلیم نہیں کر سکے اپنا پرائز. اور بگ 6 میں آپ نے یو آر دی اونلی کلب جس نے ٹرافی نہیں جیتے, میجر ٹرافی نہیں جیتی. ایسے ہی. اور نہیں, ٹوٹنہم کا جو سب سے اچھا ٹائم تھا وہ یہ پوچیٹینو کے ٹائم. لیکن پوچیٹینو what is he doing in Chelsea? ٹائم تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے, I am all behind him. اس کی اپنی سائننگز بھی نہیں ہے آ کے بورڈ, لیکن میرے لحاظ سے تو پوٹر کی پھر زیادتی کی ہے نا پوٹر کے ساتھ. ہاں تو ڈیفینیٹلی زیادتی ہے, آپ کو پراپر ٹائم. لیکن اور میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا, آئی تھنک اگر آپ اتنا اسپینڈ کرو تو آپ کو سیزن پرفارم کرنا چاہیے, ٹاپ 4 کے لیے چیلنج تو کرنا چاہیے نا. انڈر پرفارم کر رہی ہے نا, انڈر پرفارم کر رہی ہے. ہاں کتنے پلیئرز اس کے اپنے سائننگز تھیں یار. میں ایک بات اگر اس کا سسٹم ایک ڈفرنٹ وہ سسٹم کھیلنا چاہ رہا ہے یونائٹیڈ کا نہیں, لیکن جب اسے ہائر کیا تھا اسے یہ پتا تھا کہ میری اپنی سائننگز نہیں ہوں گی, جیک شیلڈس کی ہوں گی, اس کی ہوں گی, اور یہ تو ہے یار. لیکن پتہ ہے میں ایک بات بتاؤں, چیلسی از دا کلب جو کہ بہت لکی ہے کہ وہ 5 پریمیئر لیگ جیت گئے. ان کا سسٹم اتنا گھٹیا ہے, اتنا بکواس سسٹم ہے, لیکن ان کا لیکن ان کا یہی تو ان کا سسٹم ہے, وہ کنسسٹنٹ میں اتنے برے نہیں تھے, یہ سسٹم ہے نا, لیکن اٹ ورکس فار دیم. سٹی کا بہت اچھا سسٹم ہے, ان کی جو 7 لیگز ہیں وہ سمجھ آتا ہے نہیں, لیکن ان کا بھی ورک کرتا ہے. یہ بات صحیح ہے کہ وہ چینج کرتے ہیں مینیجر, پھر کونٹے اتنا اچھا مینیجر تھا, اسے ایک لیگ جیت کے اس نکال دیا. میں پوچیٹینو کو اس لیے ایسے کہتا ہوں, مجھے ٹین ہاگ کا بھی یہ کہ آپ اینش ایگزامپل ہے, یعنی ایک بندے نے پورے آگے کلب کو سسٹم چینج کر دیا. یعنی آپ فٹ بال دیکھتے ہو ٹوٹنہم کے مزہ آتا ہے. کیا فرق ہے, آپ ابھی بھی وہاں پہ پچھلا انہوں نے سیزن 8 پہ اینڈ کیا تھا, ابھی بھی 5th یا 6th پہ ہیں, تو what is the difference? نہیں, سارے پلیئرز آنا چاہتے ہیں اب ٹوٹنہم میں. لیکن وہ ٹوٹلی ڈفرنٹ بیسٹ ہے. جو چیلسی اور وہ ہے نا, ایک طرح سے دیکھو ان کا ویج کا بھی مسئلہ ہے, ان کے اوور روٹیٹ اسکواڈز وغیرہ ہے. ٹوٹنہم کو اس طرح کی وہ بھی نہیں ملتی نا, وہ لیکن یار اب تم دیکھو کہ نہیں, لیکن اب دیکھو ایک طرح سے ایک سب لوگ اب ٹوٹنہم کے بارے میں ذکر کرتے ہیں, ایک پرسیپشن چینج ہو گئی ہے, پلیئر کہتے ہیں ہمیں ٹوٹنہم میں آنا ہے. سب سے زیادہ بات یہ کہ ان کی آئیڈینٹی چینج, اور مجھے ٹین ہاگ پہ یہ غصہ چڑھتا ہے کہ آپ کچھ آپ نے آئیڈینٹی نہیں چینج کی. یار مسئلہ یہ ہے کہ مجھے سب سے زیادہ جو غصہ چڑھتا ہے نا, غصہ کیا مجھے سب سے زیادہ وہ افسوس ہوتا ہے نہیں, میں جو مجھے سب سے زیادہ ششوپن ہوتا ہے, بہت بڑا چیز, تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ ٹین ہاگ کو ہم کیوں چاہتے تھے کہ وہ کیوں ہے, اسٹائل آف پلے تھا, بہت ڈفرنٹ اسٹائل آف پلے تھا, اور یہاں پہ آके ختم نہیں کرا, اس نے وہ ختم کر دیا, اور اس نے اس کے آگے وجہ بھی دیا, ریسنٹ اس نے وجہ دی ہے کہ بھائی میں جو پلیئرز ہیں یہاں پہ وہ سسٹم وہ کھیل ہی نہیں سکتے, ان کے ڈی این اے میں اب اس نے اسٹائل آف پلے کاؤنٹر والا کر دیا ہے. لیکن اور ابھی ایک پریمیئر لیگ کا آرٹیکل آیا تھا, پریمیئر لیگ کا اپنا ان کے جو اسپیشلسٹ کا آرٹیکل آیا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ٹین ہاگ کا کوئی سسٹم نہیں ہے, سسٹم ہے کاؤنٹر ہے, بہت ڈفرنٹ ہے, اور ٹاپ 5 لیگ میں کوئی بھی وہ سسٹم نہیں کھیلتا, لیکن وہ بہت رسکی ہے, اور یہ وہ نا بہت obviously failure اس میں زیادہ ہو رہا ہے, اور وہ جو بھی ہے اس کا اسٹائل آف پلے ہے. لیکن آپ کے پاس ٹائم ہے, آپ کو پورا بیک کیا ہوا ہے, پوری فین بیس بہت عرصے بعد ایک ایسا مینیجر ہے جس کا پوری فین بیس ایک ساتھ, اور وہ نہیں بات ہے کہ جو تم پوچیٹینو والا پوائنٹ کہہ رہے ہو کہ پلیئرز بھی ٹین ہاگ کی مرضی سے سائن ٹین ہاگ کی مرضی سے موسٹلی وہ فل انوالوڈ ہوتا ہے ہر سارے میں, تو آپ ایسے پلیئرز کیوں نہیں سائن کر رہے جو آپ وہ جو آپ کے سسٹم میں کھیلیں, ڈی این اے جو ان کے میں ہو, ٹھیک ہے آپ اپنا رکھو ڈی این اے یونائٹیڈ سے بہت کاؤنٹر اٹیکنگ رکھو, لیکن جو جس کے لیے تم مشہور ہو, جو تم نے پوری زندگی یعنی کہ ایٹ لیسٹ ٹرائی تو کرو نا, وہ تو کرو. یعنی کہ رینک دیکھو جب اتنا فرسٹریٹنگ بات ہے, رینک نے آ کے کھیلنے کی کوشش وہی کی تھی جو وہ بلیو کرتا تھا اپنے اس میں, کاؤنٹر پریسنگ ہو رہی ہے, وہ پریسنگ ہو رہی ہے وہ, اور اس بیچارے کے ساتھ زیادتی, وہ بہت انلکی بندہ تھا. لوگوں نے کہا کہ نہیں وہ ڈی او ایف ایس وہ ڈائریکٹر آف فٹ بال ہے اور وہ اچھا کوچ نہیں, جبکہ اس نے آ کے اپنی آئیڈینٹی اسٹیمپ کرنے کی کوشش کی. اس وقت
ایسے پلیئرز تھے جو اس کا سسٹم نہیں کھیل سکتے تھے, وہ نظر آ گیا تھا پہلے میچ میں. پہلے 10 منٹ میں تم دیکھو جس طرح کی پریسنگ تھی یونائٹیڈ کی, اگر وہ لیورپول نے وہی فالو کیا نا, وہی ڈیولپ کی اوور دا پیریڈ آف ٹائم. انہوں نے پورا اسکواڈ خالی کیا, نیا اسکواڈ لے کر آئے, آہستہ آہستہ انہوں نے بنایا, اور کتنی سکسیسفل ٹیم اور کتنا پراپر گیم پلے ان کا. تو وہی فالو کرنے کی ضرورت تھی. ٹین ہاگ نے پتہ نہیں ٹین ہاگ کا سسٹم 2 میچز کے لیے چلتا تھا, برائٹن اور برینٹفورڈ. اس کے بعد جب برینٹفورڈ سے 4-0 ہارے تو اس نے پورا سسٹم نکال دیا. لیکن پہلے سیزن یہاں پہ روکو ذرا مجھے پہلے سیزن کے بھی تھوڑا ڈفرنٹ تھا. پہلے سیزن ابھی جو ہے نا اسٹائل آف, لیکن اس بار تو بہت زیادہ انجریز وغیرہ بھی تھی, لیکن پھر بھی چلو اسٹائل آف پلے تھوڑا پہلے سیزن سکسیسفل تھا وہ اور اچھا کھیلا. لیکن اس میں بھی تھا, لیکن ڈیبیو سیزن میں آ کے آپ اگر تھرڈ پہ فنش کرے دیٹ از اے ہیوج اچیومنٹ. اور میرے خیال سے اس کے بعد ایف اے کپ کے فائنل میں تھے, 2-3 سال تک سوچنا بھی نہیں چاہیے سیک کرنے کا, اور ٹائم دینا چاہیے آپ کو. بگ کلبز میں اس طرح نہیں ہوتا نا, آپ اسٹائل آف پلے اور وہ بات نہیں ہوتی. لیکن اسٹائل آف پلے بھی برا تو نہیں ہے بہت برا یونائٹیڈ کے لحاظ سے جو آپ وہ کہتے ہو, یعنی کہ اور مجھے یعنی کہ اور مجھے یہ بھی ہے کہ یعنی کہ اور مجھے یہ ہوتا ہے مجھے ٹین ہاگ کا مجھے اب ڈینیل لیوی کی بات سمجھ آتی ہے کہ واقعی مجھے یعنی کہ ٹچ لائن پہ زیرو کرشمہ نظر آتا ہے. یعنی ایک پریس کانفرنس ایک بندہ ہوتا ہے نا, یعنی ایک کرشمہ پوچیٹینو کا مجھے کرشمہ ہوتا ہے مجھے بالکل, یعنی کہ میں ڈینیل لیوی سے ایگری کرتا ہوں, یعنی کہ کرشمہ ہے ہی نہیں اور بالکل بھی نہیں. کیا کرشمہ ہے وہ ابھی ہار ہے تو اس لیے لگ رہا ہے. نہیں میں ایون جب آئی ایکس میں تھا مجھے کرشمہ نہیں لگتا تھا جس طرح اس نے ٹیکل کیا ہے رونالڈو کی سچویشن. نہیں ایک وہ تو ہے, میں آن فیلڈ کہہ رہا ہوں, آن فیلڈ کہہ رہا ہوں میں. کیا کرے آن فیلڈ, یعنی ایک بندے کا لگتا ہے کہ اور ہے پریس کانفرنسز مزے کی ہوتی ہیں, کچھ ہوتا ہے ٹھیک ہوتی ہیں. اینج کا ہے کرشمہ, پوچیٹینو ٹھیک ہے, نہیں میرا جو پیپ کا ہے, کلوپ کا ہے, یار یہ تو سارے ان کے چلو ٹوخل کا ہے. دیکھو جو جیتیں گے نا جو جیتنے والے ہوتے ہیں وہ آپ کو ویسے زیادہ اچھے لگنے شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ وننگ اس کی ان کا وہ آتا ہے نا. لیکن پوچیٹینو تو نہیں جیتا, وننگ پرسونا ہوتا ہے. پوچیٹینو کا صحیح ہے مطلب یا لیکن پوچیٹینو کا کس طرح اور مطلب یعنی کہ ٹچ لائن پہ آئی تھنک پوچیٹینو ایک کھڑا ہوتا ہے, تو مجھے ایک لگتا ہے کہ ایک مینیجر ہے جو یا تو اس کی بلڈ ہوگی نا. نہیں یہ جو آرس کہنا چاہ رہا ہے نا, میں بتاتا ہوں آرس کیا کہنا چاہ رہا ہے. آرس کہہ رہا ہے جب کلوپ اور پیپ کی ٹیم کھیل رہی ہوتی ہے نا, تو پیپ اور کلوپ بھی کھیل رہے ہوتے ہیں میچ میں, وہ کھڑے ہوتے ہیں سائڈ لائن پہ اور وہ اپنے پلیئرز کو انسٹرکشنز دے رہے ہوتے ہیں. ٹین اس طرح انوالو نہیں ہوتا, ٹین ہوتا ہے لیکن مورینیو کھڑا ہو کے نہیں, مورینیو کا ایرا ہے, مورینیو کھڑا ہوا ہے. ہاں میں مانی کی بات میں کہہ رہا ہوں کہ آرٹیٹا کا پاگل, انچیلوٹی کا ایرا ہے سائیڈ پہ پاگل ہوا ہوتا ہے, انچیلوٹی کھڑا یار, انچیلوٹی تو بالکل چلو انچیلوٹی پیپ کلوپ کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اب میں باقی کلوپ ڈیبیٹ میں نہیں آتا, کلوپ آتا ہے, کلوپ بہت نہیں آتا میرے خیال سے. پیپ اور انچیلوٹی الگ لیگ میں, اور کلوپ میرے خیال سے نہیں. ویسے اگر ہم بات کریں چاوی الونسو ہے ایک, یعنی آپ بائرن لیورکوزن کو دیکھو, مانی کی بات بالکل ٹھیک ہے, یعنی کہ ٹیم سے اورا ایک ٹیم سے اورا مینیجر کا لگتا ہے, شاوی کا نہیں ہو رہا نا. میں یہ تو کہتا ہوں شاوی تو آرٹیٹا کا ٹیم سے میں کہہ رہا ہوں, لگتا ہے ٹیم سے لگتا ہے نا. آرٹیٹا بہت انوالوڈ ہوتا ہے, وہ تو پھر اوپینین. میں بتاؤں سب سے زیادہ جو میں اس میں مجھے سارے فٹ بال فینس بہت زیادہ جج کریں گے, لیکن میں پھر بھی کہوں گا مجھے شاوی جو تھا نا بارسلونا کا ایٹ ٹائم, مجھے انیسٹا بہت پسند ہے, لیکن مجھے شاوی کبھی بھی بہت زیادہ اٹریکٹیو نہیں لگا. بہت اچھا کھیلتا تھا, سارے کہیں گے بہت اچھا تھا, اس کا ریکارڈ بہت اچھا تھا, اس کا تم کوچنگ میں دیکھ لو کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور لا لیگا جیتی, لا لیگا چلو لا لیگا تو بارسلونا اور ریال میں سے کسی کو نہیں, ریال میڈرڈ نہیں جیتی نا. اچھا نہیں, ویسے شاوی اچھا کوچ ہے. چیمپئنز لیگ میں کیا حال ہے بارسلونا کا ہر ٹائم. اور دوسری بات یہ کہ شابی الونزو واقعی میں یار وہ پلیئر تھا لیورپول کا جو ڈیفائن کرتا تھا لیورپول کے. یار تم ٹینا کو اٹھا کے دیکھو, لگتا ہے کہ وہ اس سے اٹھ کے آ رہا ہے ابھی. کیسے پیکی بلائنڈر سے جب وہ سیلیبریٹ کرتا ہے تو یعنی کہ اتنی اس کی باڈی اسٹیف لگتی ہے مجھے. ڈچ کا تو اتنا ہو رہا ہوتا ہے یار, ڈچ خوبصورت ہوتے ہیں. وین پرسی کا اتنا ہو رہا تھا, وینڈر سار کا ہو رہا تھا, نیتھن آکے کا ہو رہا ہے, لوئی وین ہال کا ہو رہا ہے. دیکھو تم سارے جو کہہ رہے ہو نا, ساروں کی بلڈ اچھی ہے, بلڈ بڑی. نہیں میں بتاتا ہوں, دیکھو پوچیٹینو, پوسٹیکوگلو, وین ہال, انسانوں کی بلڈ ایک ہی جیسی, سارے بڑے سے. اور اچھا ڈیزربی کا ہو رہا ہے یا نہیں ہے,
نہیں ہے نہیں یار یہ کا نہیں ہے یار نہیں یہ بلڈ کی تو بات نہیں ہے. پیپ بھی پتلا سا ہے, مورینیو پتلا سا ہے, پیپ کا بہت ہو رہا ہے, پیپ بہت اچھا بیسٹ ہے, ٹھیک ہے, پریس کانفرنسز دیتا ہے مزے کی کرتا ہے یار. پیپ یہی نہ ہو رہا ہے نا, تو مجھے ٹھنڈا کی مزے کی لگتی ہے. پیپ کی ڈریسنگ سب سے اچھی ہے. نہیں بات سنو, پیپ پیپ کا تو چلو ڈیفرنٹ ڈریسنگ کی کا ڈریسنگ ہے یار. نہیں یار ٹین آ کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اس پہ سوٹ ہی نہیں کرتی یعنی سوٹ نہیں کرتی اس کا مطلب. چلو یہ ٹاپک ایسے جو ختم نہیں ہوگا. میرے خیال سے اوپینین ہے سب کی, نہیں مجھے ویسے we should respect each other's opinion, لیکن میرے خیال سے بھی یہ بات ہے. مجھے اولے کی پرسنالٹی لگتی تھی, اولے کی نہیں یار اولے کی پرسنالٹی اولے بہت معصوم تھا. اولے پرسنالٹی ہے یار, ٹچ لائن پہ لگتا تھا کوچ کھڑا ہے. اچھا مورینیو کی پرسنالٹی تھی, لوئی مجھے ٹین ہاگ اچھا لگتا ہے, لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ اگر اسے پوری اتھارٹی دی ہے یونائٹیڈ نے, اتنا بیک کریں فینس, تو وہ اپنے اسکواڈ کو اوور آل کیوں نہیں کرتے. لیکن اورا کی بات کریں ہم, میں ابھی ہم اورا کی بات کریں پرفارمنس, میں کہہ رہا ہوں یعنی کہ شون ڈائچ کا اورا ہے یا نہیں ہے نا اورا ہے نا. مجھے ویسے پرسنلی جو نا پوچیٹینو کا بھی اتنا زیادہ اورا نہیں لگتا جتنا چیلسی کے مینیجر, لیکن مجھے پوچیٹینو کا ہمیشہ ٹوٹنہم کے دور سے ہمیشہ اورا لگتا ہے. یعنی کہ آئی تھنک یونائٹیڈ پاکستان کہہ رہا ہوں میں, جیسے یونائٹیڈ کو نا سب سے زیادہ آئی تھنک دے نیڈ این انچیلوٹی اور کلوپ. They need someone like that. یار بہت اگر میرے لحاظ سے اگر ابھی یونائٹیڈ میں جرگن کلوپ ہوتا نا تو یونائٹیڈ بہت لیگ جیت رہا زبردست. 100% جیت رہا. یہ بات صحیح ہے. یورگن کلوپ لیگ چینج کر دیتا میں, اور مجھے یعنی کہ میں پچھلے دنوں یورگن کلوپ کا وہ تھا, لیکن میں ابھی دوبارہ اس دن سب کچھ ریڈ کر رہا تھا کلوپ کے بارے میں. بہت زبردست. یہ کہہ رہا ہے کہ کلوپ وہ نہیں ہے, میں یعنی کہ یقین نہیں آتا کہ لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ کلوپ اتنا انبلیویبل ریکارڈ ہے کلوپ کا. نہیں لیکن آپ پیپ اور اینچیلوٹی کی ڈیبیٹ میں نہیں ڈال یار جس طرح اس نے جس سیزن اس نے لیورپول کا جس طرح کیا ہے نا ریکنسٹرکٹ, یعنی کہ سارے بڑے پلیئر اس کے کہیں یونائٹیڈ میں کوئی بھی ابھی مورینیو اگر فیل ہو سکتا ہے نا کہیں جا کے, تو پھر مورینیو تو یعنی کہ کلوپ فیل نہ تھا. لیکن روما میں فیل تھرڈ ویج ول ہے سارے, انہوں نے ساری ایک ٹرافی جتوائی ہے اور ایک فائنل پہنچایا ہے. اس کے لیگ میں پرفارمنس از نتھنگ. روما کا پہلے بھی تو بہت برا تھا. نہیں اے ایس روما مسلسل چیمپئنز لیگ میں آ رہی تھی. چیمپئنز لیگ ان کا سارا ساری فنڈنگ ادھر سے آتی ہے. تھرڈ ویج ول ہے, ان کی نیٹ جو ان کی ویجز دیکھو سب سے ٹاپ پہ. ویجز نہیں کا مسئلہ ہے, ڈیبالا بگ کلب فرانچسکو ٹوٹی کے ٹائم پہ کافی کچھ یوروپا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں, لیکن مورینیو نے اچھا کام کیا, لیکن یہ نہیں کہ مورینیو نے کوئی بہت زیادہ اچھا وہ کیا, یعنی کہ سیکنڈ ڈیزرو تھی. سیکنڈ ڈیزرو مورینیو جدھر بھی گئے مورینیو نے جا کے مورینیو شروع میں اس سیزن ریلیگیشن کے لیے وہ کر رہے تھے, اب 7th 8th 10th تو اس کے نیکسٹ فرینڈ ہی نہیں آ رہا. تھرڈ ویج ول ہے. اٹیلی کو بہت فالو بھی کرتا ہے. اور پلے اسٹائل آپ یا کہ بولینیا اس طرح کے کلبز میں ڈومینیٹ ہوتے ہو, بال آپ کے پوزیشن نہیں آتی, کلبز فینس بو کر رہے ہیں. اب جب نکال دیا تو فینس بو کرتے تھے. ٹھیک ہے اس کی اس سیزن اس کا نہیں اچھا گیا, تو اسی سیزن سے کریں گے نا, لیکن پچھلے 2 سیزن جتنا اس کے نہیں جتنی پازیٹیو اس کی وہ تھی یورپین کمپٹیشن میں یار. اچھا مزے کی بات ملے گا, ملے گا ضرور ملے گا. انٹونیو کونٹے کے رومرز آ رہے ہیں, انٹونیو کونٹے کے رومرز آ رہے ہیں, تو ٹھیک ہے ٹوٹنہم کو بھی بلا تھا ہیں, کونٹے کے رومرز آ رہے ہیں. اور کونٹے بہت اچھا ملا, چیلسی کو جتایا تھا, لیگ جتوائی تھی چیلسی کو. ٹوٹنہم کو ٹائم دینا چاہیے تھا. یہی میں بات کرتا ہوں بھائی ٹائم یار. مورینیو اچھا مینیجر ہے لیکن ہی از ناٹ ویری ٹاپ ناچ. ٹوٹنہم میں کس طرح لکی رہا ہے, اس کو فائنل کھیلنے سے پہلے سیک کر دیا. یہ کوئی اس کے علاوہ کیا نہیں لیگ میں کیا پرفارمنس ہے, کیا پتا وہ ٹرننگ پوائنٹ ہوتا اس کا. نہیں وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا اس سے پہلے اس کی حالت خراب ہو گئی تھی. مورینیو کی ساری بال یہ نہیں ہے کہ وہ آ کے. اچھا یونائٹیڈ میں کیا اچھا کیا, یونائٹیڈ میں اس کی کوئی غلطی نہیں تھی.
میں نے کیا لیکن تھا مورینیو نے آ کے اسے سیکنڈ پہ وہ کہتا ہے نا کہ میری اچیومنٹ ہے سب سے بڑی کہ میں نے سیکنڈ پہ پہنچایا یونائیٹڈ کو. اس وقت یونائیٹڈ کا تم حال اٹھا کوئی اس کی ایک بھی سائننگ اس کی اپنی مرضی کی نہیں ہوئی. اگر مورینیو کی جگہ کلوپ ہوتا نا یونائیٹڈ کا مینیجر نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا, آج بہت خراب کچھ نہیں ہوتا. کلوپ بہت بہتر ہے. تم ابھی خود ہی کہہ رہے تھے یونائیٹڈ دنیا کی ابھی سب سے مشکل جاب ہے کیونکہ ان کا کوئی اسٹرکچر ہی نہیں ہے. آج آ کے انہوں نے پہلی اچھی اپوائنٹمنٹ کی ہے فٹ بال اپوائنٹمنٹ, اس کے اب سے بہتر ہونا شروع ہوگا. اب آ کے کوئی فیل ہوگا نا تو پھر سمجھ آتی ہے. اس سے پہلے کوئی ایک بندہ آ کے سیٹ نہیں. میرے خیال سے جو میں ویسے آرش کی بات سے نہیں کرتا ہوں. میرے خیال سے اگر جو سیکنڈ اسٹیپ یونائیٹڈ کو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس سیزن کے اینڈ پہ ٹوخیل از لیونگ بائرن میونخ. تو میرے خیال سے یونائیٹڈ کے لیے بہت رومرز آ رہے ہیں. روما کا یہ بھی ہے کہ نپولی کی ایگزامپل ہے, یعنی اسپلیٹی نے آ کے لیگ جتوائی, کانٹے نے آ کے انٹر کو لیگ جتوائی. اچھا یار اس کو چھوڑو ڈیگو سیمیونے کے بارے میں بات کرو. ڈیگو سیمیونے کا بہت اچھا ہے. ایتلیٹک کو کیا کر دیا اس نے, مورینیو کیوں نہیں کر سکتا. سیمیونے کی جو پرفارمنس ہے وہ بھی بہت زبردست. یہاں پہ کچھ لوگوں کے بائسز ہیں, ہمارے بھی بائسز ہیں. سیمیونے کو بھی بہت ہیٹ ملتا ہے, اس کی بھی پرفارمنس بہت اچھی ہے. لیکن سیمیونے نے کلب چینج کر دیا نا, جو لیگیسی ہے نا, لیگیسی ہے نا, یعنی کہ ان کا کلب ڈفرنٹ ہے نا. ملنا بھی چاہیے ٹائم, اس نے کیا ہے کہ اس کو ملنا چاہیے. لیکن یہی بات ہے کہ اس کو پتا ہے کہ اگر ہم ایک سیزن فیل بھی کریں گے اگلے سیزن میں ہاں یہ بھی ہے. ڈیگو سیمیونے نے ایتلیٹیکو کو چیمپئنز لیگ جتوائی ہے نا, نہیں جتوائی, دو فائنل میں پہنچے دونوں ہیں. لیکن بہت بڑی بات ہے ایتلیٹیکو جیسے کلب کے لیے لیگ اور چیمپئنز لیگ کے فائنل میں پہنچنا اور اتنی زبردست ٹکر دینا ریال میڈرڈ بارسلونا کو اکیلے. وہ مینیجر اتنا زبردست ہے, اگر اسکواڈ اتنا اچھا ہے, یعنی آپ کے پاس گریزمین ہے, آپ کے پاس پہلے ژاؤ فیلکس تھا, اس کے بعد آپ کے پاس ہزار ایسے پلیئرز ہیں, اس سے خود بنایا ہے یہ سارا اسکواڈ, سارے پلیئرز کو اس نے خود ڈیولپ. لیکن آپ کو بہت زبردست ہے, یو ہیو ٹو ڈو مچ مور. اگر آپ دیکھو نا جرگن کلوپ تو کبھی یونائیٹڈ نہیں آئے گا, ٹھیک ہے. اگلا اگر ٹین ہاگ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو نا, دو آپشن آپ کو دماغ میں رکھنے چاہیے, ٹوخل اور ڈیگو سیمیونے کے پیچھے آپ کو بھاگنا چاہیے. سیمیونے بہت زبردست کر سکتے ہیں یونائیٹڈ کو یار, وہ بہت اچھا مینیجر ہے, وہ بڑی ٹیم کے ساتھ بہت سکسیسفل ہے. احمد تم بتاؤ کیا میرے خیال سے اگر یونائیٹڈ کو آنا کسی کو آنا چاہیے. یونائیٹڈ کا فین ہی نہیں, I'm not a fan. میں میرے رائیول میرے خیال سے ٹوخیل کا اورا جو ہے, ٹوخیل کا اورا مجھے پیپ جتنا لگتا ہے. ٹوخیل کا بہت اور ہے, ٹوخیل کا بہت اور ہے, اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں یار. لیکن ٹوخیل مجھے نہیں لگتا ہے, بائسز بھی ہیں, میں مانتا ہوں یہاں پہ بائسز ہیں, لیکن بائرن کہتے ہیں اصل میں وہ اور بائرن کا ویسے کچھ پتہ نہیں ہے, بائرن نکال دے نہیں. مجھے لگتا ہے نیگلز بنا سکتا ہے. ابھی جو نا ایک ابھی انٹرویو ہوا ہے ٹوخیل کا, تو وہ کہتے ہیں آئی ڈو ناٹ فیل دا لو which I felt in England. تو ہاں آف کورس وہاں پہ اصل میں چیلسی میں وہ واقعی وہ مانا جاتا تھا میسٹرو اینڈ ایوری تھنگ گیفر. اس کے بعد ہاں, اور اس کے بعد میرے خیال سے میں چاہتا ہوں کہ اگر ٹوخل جائے, آئی ایم اے بگ ٹوخل فین, کیونکہ اس نے چیلسی کو I can have biases, of course I am a human as well, لیکن مجھے صحیح لگتی ہے یونائٹڈ بھی, اور مجھے سٹی بھی صحیح لگتی ہے. آئی ڈو ناٹ ہیو, یعنی ایسی رائیولریز میں نہیں کرتا سپورٹ کہ نہیں ہونا چاہیے. میں تو چاہتا ہوں لیورپول ہارے یار. If I am living in Pakistan, if I am living in Pakistan, I have to enjoy the game. یہ بات صحیح ہے, یہ بات صحیح ہے, یہ بات میں مانتا ہوں. میں بھی چاہتا ہوں, یہ بات میں تو چاہتا ہوں, میں آرسنل کو دیکھتا ہوں, میں کہتا ہوں یار کوئی یار دیکھو ایک بات تو مجھے یہی سمجھ ایک بات پہ مجھے بہت چاہتا میں بھی یہ ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ صحیح ہے وہ رہے پریمیئر لیگ میں رہے, لیکن چیلسی ٹاپ پہ, چیلسی ٹاپ پہ. اگر تم آرسنل کا میچ دیکھتے ہو تو تم کیا چاہتے ہو, آرسنل جیتے ہارے؟ نہیں ہارے نہیں, میں اچھا نہیں سٹی کو میں زیادہ تر چاہتا ہوں انجوائبل میچ ہو, انجوائبل میچ ہو, اچھا میچ ہو. میں ایک بات تو میں بتاؤں, برٹش فین جو ہے نا, ان کی جو رائیولری والی ٹیکٹکس ہے نا, اور جو اینٹکس ہیں بیسکلی, وہ بہت زیادہ ہے. لیکن یہ ہماری بھی ہے, ہم بھی انڈیا کو جب جیتنے چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں انڈیا ہارے. میں بھی ہاں انڈیا کو میں دیکھنا میں چاہتا ہوں انڈیا ہمیشہ ہارے, یہی ہونا چاہیے, اسپورٹس میں یہی ہوتا ہے. لیکن جو ہے نا, مطلب میں نے ایک ٹائم پہ چیلسی میں بھی کام کیا, ٹھیک ہے,
تو ادھر چیلسی کے فینس بہت مجھے پسند کرتے تھے. لائک مجھے جب میں جا رہا ہوتا تھا ٹرین اسٹیشن پہ کہتے تھے وی لو یو, یو آر اے گریٹ پرسن, یہ وہ اس طرح. انہیں پتا تھا میں اسٹوڈنٹ ہوں, ٹھیک ہے, میں نے کوئی جیکٹ پہنی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر میں انہیں بتاتا میں یونائٹیڈ فین ہوں, میں چیلسی میں کام کروں, مجھے تپے پڑنے تھے, لٹرلی چپیڑے کرا. یہی ہونا چاہیے آئی تھنک, یعنی کہ I just asked for an enjoyable match. ہاں کون چیلسی کا, ہاں اس طرح کہہ بھی دیتے تھے وہ لوگ. لیکن یار ویسے چیلسی کے فینس بہت اچھے, لیکن میرے لحاظ سے یار اسپورٹس میں یہی ہونا چاہیے کہ آپ رائیولز کو ہارو, یعنی مزہ ہی تھا. یہ بات صحیح ہے, میں آپ کو صحیح بات بتاؤں, میں 5 میچز میں نے اسٹوڈنگ کی ہے. سب سے اچھے فین سٹی کے تھے, بہت زبردست فین, بہت فیملی اور کام تھے, اور بولتے بھی نہیں ہیں یار, ان کی فیملی اورینٹڈ ساری فیملیز, اور مطلب جو ان کی بندیاں بھی آ رہی ہیں وہ بھی. اصل میں جو مانچسٹر کے فین ہیں نا وہ سٹی کے فین ہیں, یونائٹیڈ کے فین لندن کے فین. وہ جو ٹیوز والی میم ہے لوگ سمجھتے نہیں ہیں, لندن والے ہیں, یعنی کہ ایک وہ جو کہتے ہیں نا, وہ جو ایک میم تھی کہ ٹیوز ویلکم ٹو مانچسٹر, وہ ایک مذاق ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ ویلکم, جب سٹی آیا تھا تو ویلکم ٹو مانچسٹر, کیونکہ وہ کہتے ہیں یونائٹیڈ مانچسٹر میں نہیں ہے. اچھا وہ لندن کے فین ڈنڈا یا سلفرڈ اس طرح کا ان کا سین ہے. میرے خیال سے ہونی چاہیے rivalry, اور of course میں تو چاہتا ہوں کہ چیلسی ریلیگیٹ ہو, چیلسی کو ہو. of course I want matches to be interesting, اور میں چاہتا ہوں کہ یونائٹیڈ ہارے, لیکن ہاں exactly یونائٹیڈ ہارے. I'm not a United fan, you know it well. نہیں, لیکن میں اگر چاہتا ہوں کہ ٹوخیل آئے یونائٹیڈ, تو میں اس لیے چاہتا ہوں کیونکہ یونائٹیڈ از سچ اے بگ کلب, اور آپ آف کورس کلب ہے, یونائٹیڈ بہت اچھا ہے, لیکن میں فین نہیں ہوں. اب جو نا اب ٹوخیل آئے گا نہیں چیلسی, of course I want Chelsea. اب دوبارہ تو نہیں آئے گا نا چیلسی, وہ اب دوبارہ تو نہیں. میں واقعی چاہوں گا, میں واقعی چاہتا ہوں سٹی بھی آ جائے, بات کرنی کیونکہ وہ ہی ڈیزرو کہ آج کل کے ٹرینڈنگ ٹاپ 3 سانگز ہم اپنے ویورز کو یار بس کرے. ہاں نا سیریسلی تو ہے کہا تیرا میرا زین والا, اور پھر تیسرا تیرا میرا پیار احمد جان بہت اچھے. حسن سے اوپر ہے ویسے تو ہے کہاں, اور اسی طرح احمد سنا دے تو میرا کہاں کر دیتے ہم. احمد سنا تھوڑا سا گانا سنا دو تیرا کئی سے سنا. چلو چھوڑو یار, چھوڑو, یہ تو گٹار کے ساتھ ہی شہر میں میرا دل تجھے ڈھونڈتا. منہ میں فرائز ہے. That is the episode. Hope you enjoyed it, and peace out. Allah Hafiz. like, share, and subscribe. Inshallah. Brilliant episode.